बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-कुदूरी का छठा बाब है किताब उस-सलाह, सबक नंबर 24 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम मरीज़ की नमाज के बारे में तफसील समझेंगे। इज़ा तअज़्ज़रा अलल मरीज़ अल क़ियामु सल्ला क़ाइदन यरकउ व यसजुदु फ़इल्लम यस्तति रुकूअ व सुजूद औ मा ईमान वजअल सुजूद अख़फ़ज़ु मिनर रुकूइ वला यरफ़उ इला वजहिही शयअन यसजुदु अलैहि फ़इल्लम यस्तति अल क़ुऊद इस्तल्क़ा अला क़फ़ाहु वजअल रिजलैहि इलल क़िबलति औ मा बिर्रुकूइ वस्सुजूदि व इन इस्तजअ अला जंबिही व वजहुहु इलल क़िबलति व मा जाज़ फ़इल्लम यस्ततिअल ईमा बिरासिही अख़्ख़र सलाता वला युमी बिअयनैहि वला बिहाजिबैहि वला बिक़ल्बिही फ़इन क़दरा अलल क़ियामि वलम यक़दिर अलर रुकूइ वस्सुजूदि लम यल्ज़महुल क़ियामु वजाज़ अन युसल्लिय क़ाइदन युमी ईमान। जब मरीज़ पर खड़ा होना मुश्किल हो तो वह बैठकर नमाज पढ़ेगा, रुकू करेगा और सजदा करेगा, और अगर रुकू और सजदे की इस्तिताअत ना हो तो इशारे से अदा करेगा, और करेगा सजदे का इशारा ज़्यादा झुकने वाला रुकू से, और नहीं बुलंद करेगा अपने चेहरे की तरफ किसी चीज़ को कि जिस पर सजदा करे। और अगर उसमें बैठने की ताकत ना हो तो वह चित लेट जाएगा अपनी गुद्दी के बल, और अपने पाँव को कर देगा किबले की तरफ, इशारा करेगा रुकू और सजदे का। और अगर वो पहलू के बल लेट गया और चेहरे को किबले की तरफ कर दिया और इशारा किया तो जायज़ है। और अगर उसके अंदर ताकत ना हो सर से इशारा करने की तो नमाज को मौखर कर देगा, और अपनी आँखों से इशारा नहीं करेगा, अपने अबरुओं से इशारा नहीं करेगा, अपने कल्ब से इशारे के साथ नमाज नहीं पढ़ेगा। और अगर वो कादिर हो खड़े होने पर और कादिर ना हो रुकू और सजदे पर तो उस पर क़याम लाजिम नहीं है, और जायज़ है कि वो नमाज़ पढ़े बैठकर इशारा करे। इशारा करना। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, यहाँ से सलातुल मरीज़ शुरू हो रही है कि जो मरीज़ है जिसके लिए नमाज पढ़ना नॉर्मल आदमियों की तरह पढ़ना मुश्किल है, उसके लिए क्या शरीयत अहकामात देती है। तो इसमें एक एक करके हज़रत हुक्म बयान फरमाएंगे। पहला मसला हज़रत ने ये बयान फरमाया कि एक मरीज़ ऐसा है जिसके लिए खड़ा होना मुश्किल है, तो उसका कोई भी मसला है जिसकी वजह से वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो अब वो क्या करेगा। अब फरमाया सल्ला काइदन यरकउ व यसजुदु, तो वो बैठकर नमाज पढ़े और रुकू करे और सजदा करे ज़मीन के ऊपर। पहला मसला। फ़इल्लम यस्तति रुकू व सुजूद औ मा ईमान। अगला मसला कि मरीज़ अगर ऐसा है कि वो क़याम पर भी कादिर नहीं है और रुकू सजदा करने के ऊपर भी कादिर नहीं है, तो फिर वो क्या करे। फिर वो बैठकर नमाज पढ़ ले और रुकू सजदे को इशारे के साथ अदा कर ले, यानी रुकू के अंदर भी अपने सर को झुकाए और इसी तरीके से सजदे के अंदर भी अपने सर को झुकाए। और इसमें कोशिश ये करें कि आप ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ें। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने से हत्तल इम्कान आप गुरेज़ करें, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठकर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं तो तब भी दुरुस्त नमाज हो जाएगी। ये फरमाया अगर रुकू और सजदे पर का ताकत नहीं रखता औ मा ईमान, तो फिर इशारा से अदा करेगा रुकू भी और सजदा भी। वजअल सुजूद अख़्फ़ज़ु मिनर रुकूइ। अगला मसला कि जो सजदे हैं इनको रुकू से ज़्यादा इशारा करेगा। देखिए, इसमें जब आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा ताकि बात को समझना आसान हो जाए कि जब आपके हाथ होते हैं ना घुटनों के पास, तो सर को जब आपने झुकाना है ना, आप सिर्फ इतना झुकाएं कि ये जो आपका सर है और घुटना है ये बराबर हो जाए रुकू में, और जब आप सजदा करें तो फिर थोड़ा सा आप ज़्यादा झुक जाएं। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसे घुटने पकड़ते हैं और बिल्कुल ही अपनी कमर को बिल्कुल ऐसे मिला देते हैं अपने इस रानों के साथ। इतना नहीं झुकना, थोड़ा सा झुकना है। ख़ास तौर में रुकू में झुकने में एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए। वजअल सुजूद अख़्फ़ज़ु मिनर रुकूइ, और जो सजदे का इशारा है वो रुकू से ज़्यादा झुकने वाला होगा। रुकू में आप थोड़ा कम झुकें और सजदे के अंदर आप ज़्यादा झुकें इशारा करते वक्त। वला यरफ़उ इला वजहिही शयअन यसजुदु अलैहि। अगला मसला। इसमें मसला ये है कि अगर कोई शख्स मरीज़ है, रुकू सजदा करने पर कादिर नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो ख़ुद तो ज़मीन पर नहीं जा सकता, तो ज़मीन से कोई चीज़ उठा के उसके ऊपर ऐसे सजदा कर ले, जैसे ठीकरी लेके ठीकरी पर सजदा कर ले, या कोई और तकिया है, कोई और चीज़ है, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। या तो आप बाकायदा ज़मीन के ऊपर सजदा करें। अगर आप ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते तो आप इशारे के साथ सजदा कर लें। ये नहीं है कि कोई चीज़ ज़मीन से उठाकर आप उसके ऊपर सजदा करें, ये दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा मस्जिद में वो नमाजियों के लिए कुर्सी रखी होती है, उसमें आगे स्टैंड बना होता है। जिस तरीके से वो जो मरीज़ है उसके ऊपर बैठता है, उसके आगे सजदा करने के लिए स्टैंड बना होता है, वो उसके ऊपर सजदा करता है, तो ये दुरुस्त अमल नहीं है।
یا تو آپ نے زمین کے اوپر سجدہ کرنا ہے، اگر زمین پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ نے اشارے کے ساتھ سجدہ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آپ جس کے اوپر سر رکھ کے آپ سجدہ کریں۔ یہ فرمایا کہ اپنے چہرے کی طرح کسی چیز کو بلند نہیں کرے گا کہ جس کے اوپر وہ سجدہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مریض اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اب وہ کیا کرے؟ پھر وہ چت لیٹ جائے۔ چت لیٹنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی جو کمر ہے وہ زمین پر لگے، اور یعنی جیسے انسان سیدھا لیٹتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا الٹا لیٹنا، الٹا نہیں بلکہ سیدھا لیٹے اپنی گدی کے بل، یہ جو اس کی گدی ہے نا یہ اس طریقے سے، اور جو اس کے پاؤں ہوں گے وہ قبلہ رخ کر دیں۔ تو اس میں کوشش آپ یہ کریں کہ جیسے کہ مریضوں کے بیڈ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اوپر سے اس طریقے سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں کہ ویسے تو آدمی لیٹا ہوا ہو لیکن اس کا اوپر والا جو دھڑ ہے وہ تھوڑا سا اوپر بلند ہو، یا آپ اس کے سر کے نیچے کو تکیہ وغیرہ رکھ دیں کہ سر تھوڑا سا اس کا اونچا ہو جائے، تو پاؤں اس کے قبلہ رخ ہو جائیں گے، تو پھر وہاں سے پھر وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یہ فرمایا کہ اگر اس میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، استلقا علی کفاہ ہو، تو اپنی گدی کے بل لیٹ جائے، یعنی سیدھا لیٹ جائے، جس کو الٹے لیٹنے کے برعکس۔ وجعل رجلیہ الی القبلۃ، اور اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف کر دے، یعنی ایسے سیدھا لیٹے گا نا تو پاؤں قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو درست نہیں ہے، قبلے کی بے حرمتی ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قبلے کا احترام اور دوسرا ہے نماز کے اندر قبلہ رخ کرنا، اور قبلے کی طرف انسان کا رخ کرنا یہ شرط ہے نماز کی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگرچہ اس میں بے ادبی تو ہے بظاہر قبلے کی تھوڑی بہت، لیکن چونکہ یہ معذور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے، تو اس وجہ سے صرف یہ پاؤں کو قبلے کی طرف سے نہ ہٹائے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، کیونکہ جو اصل مقصد ہے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ قبلے کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ تو یہ فرمایا کہ اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف کر دے گا، او ما بالرکوع والسجود، اور رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَجَابَ، اور اگر یہ اس طریقے سے لیٹتا ہے، اپنے پہلو کے بل لیٹتا ہے، جیسے نا اپنا یہ دائیں سائیڈ والی پہلو پہ لیٹ جاتا ہے یا اپنے بائیں سائیڈ والی پہلو پر لیٹ جاتا ہے، لیکن اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ رخ ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو آسانی ہو، اگر اس کو سیدھا لیٹنے میں آسانی ہے تو یہ سیدھا لیٹ جائے، بعض اوقات کمر کے اندر کو زخم وغیرہ ہوتے ہیں تو سیدھا نہیں لیٹا جا سکتا، تو پہلو کے بل لیٹ سکتا ہے انسان، تو پھر پہلو کے بل لیٹ جائے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر وہ پہلو کے بل لیٹ جائے اور اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر دے اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِمَامُ بِرَأْسِهِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سر سے بھی اشارہ کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ نماز کو مؤخر کر دے گا۔ جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گردن کے اوپر ان کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ گردن کے اوپر ڈاکٹر اس طریقے سے وہ چڑھا دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے فوم کا، تو جس کی وجہ سے نا وہ سر کو بھی ہلا نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر حکم یہ ہے کہ پھر وہ نماز کو مؤخر کر دیں۔ اگر آپ سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ اشارہ نہیں کر سکتے، یا جو آپ کے ابرو ہیں یہ والے ہیں یا یہ والے ہیں، پلکیں ہیں، ابرو ہیں، ان کے ساتھ آپ اشارے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا آپ یہ کہیں کہ میں دل کے اندر نماز کا خیال کر لیتا ہوں، اس طریقے سے میں نماز پڑھ لوں، تو اس طریقے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ اگر وہ سر سے اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو نماز کو مؤخر کر دے گا، اور اپنی آنکھوں سے اشارہ نہیں کرے گا، اور اپنے حاجب ابروؤں سے اشارہ نہیں کرے گا، ولا بقلبی، اور اپنے دل کے ساتھ اشارہ کر کے نماز نہیں ادا کرے گا۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کھڑا ہونے پر تو قادر ہے لیکن رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے گھٹنوں میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جو شخص رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس سے قیام، یہ جو قیام فرض ہوتا ہے، یہ بھی اس سے معاف ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بیٹھے اور بیٹھ کر پھر وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ فَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اگر وہ قیام پر تو قادر ہے لیکن رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو قیام اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے؟ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور اشارہ کرنا، کھڑے ہو کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ لے اور رکوع سجدے کے لیے اشارہ کر لے، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ جو بیٹھ کر یہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا نا، وہ اس کا اشارہ رکوع سجدے کے زیادہ قریب ہوگا بجائے اس کے کھڑے ہو کر جو اشارہ کر کے یہ نماز پڑھے گا، اور قیام تو اس سے ویسے ہی معاف ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ اچھا، اس میں جو رکوع کرنا ہے آپ نے بیٹھ کر اشارے سے، اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا، وہ غلطی یہ کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے رکوع کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ، اور بعض لوگ تو اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں وہ بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہیں، یہ والا طریقہ بھی غلط ہے۔ جو رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں، آپ اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں اور اپنے سر کو تھوڑا سا جھکائیں، اتنا آپ نے جھکانا ہے کہ آپ کا سر اور آپ کا گھٹنا اس کے برابر ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں جھکانا، اتنا یہ بھی غلط ہے، اور اتنا یہ بھی نہیں جھکانا،
بعض لوگ صرف ہلکا سے اشارہ کرتے ہیں ایسے، سبحان ربی العظیم، یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بس آپ نے اس کے درمیان میں رکھنا ہے یہاں تک، یہ آپ نے رکوع میں، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے کے لیے آپ نے جو اشارہ کرنا ہے وہ آپ نے رکوع سے تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے، تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے، سجدے کا اشارہ آپ اس طریقے سے کریں گے، بس اتنا کافی ہے، تو اس میں زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں یہاں پر ایک چیز آپ اور بھی سمجھ لیں، اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جو اپنے ہاتھ باندھنے کا طریقہ وہی ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ناف سے اوپر باندھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ اس کو ایسے گود میں رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے، تو آپ نے گود میں بھی نہیں رکھنا، آپ نے پیٹ پر ہاتھ باندھنا ہے اس طریقے سے، اور ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا جو کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کچھ مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں، کچھ دو تین مسئلے اور ہیں، وہ بھی ہم اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اشارے سے نماز پڑھنے سے متعلقہ کچھ احکام پڑھیں گے۔ فَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ بَعْدَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ أَتَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيُومِي إِيمَانًا إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْ مُسْتَلْقِيًا إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ بَنَا عَلَى صَلَاتِهِ قَائِمًا فَإِن صَلَّى بَعْدَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ومن اغمی علیہ 5 صلوات فما دونہا قضاہا اذا صحا وان فاتتہ بالاغماء اکثر من ذلک لم یقضی۔ عبارت ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر تندرست شخص نے نماز پڑھی، بعض نماز کھڑے ہو کر، پھر اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا تو وہ بیٹھ کر نماز کو پورا کرے، رکوع اور سجدہ کرے، اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھے اگر وہ رکوع سجدے پر طاقت نہیں رکھتا، یا پھر وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے اگر وہ بیٹھنے پر بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جس شخص نے نماز پڑھی بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرتا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے پھر وہ صحیح ہو گیا تو بنا رکھے گا اپنی نماز کی کھڑے ہو کر، اور اگر اس نے بعض نماز پڑھی اشارے کے ساتھ، پھر رکوع پر قادر ہو گیا، سجدے پر قادر ہو گیا، تو نماز کو اثر نو ادا کرے گا، اور جس پر بے ہوشی طاری ہوگی 5 نمازیں یا اس سے کم، تو پھر ان کی قضا لوٹائے گا جب صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس سے نمازیں فوت ہو جائیں بے ہوشی کی وجہ سے، اس سے زیادہ تو قضا نہیں لوٹائے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس میں دیکھیں 2-3 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا کہ ایک آدمی صحیح تھا، تندرست تھا، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے دوران مثال کے طور پہ اس نے 4 رکعت والی نماز تھی، 1 رکعت اس نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے کہ اس کو اچانک کوئی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ رہا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ کر لے۔ اور اگر اس میں یہ ہے کہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے اچانک ہی نماز کے اندر ہی کہ بیٹھنے کے بعد رکوع سجدے کے اوپر بھی وہ قادر نہیں ہے، تو پھر وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ باقی نماز پڑھ لے، رکوع سجدے کا اشارہ کر لے۔ اور اگر بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ بیٹھ کر رکوع سجدے کے اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو پھر وہ لیٹ کر رکوع سجدے کا اشارہ کر لے، اس طریقے سے نماز کو ادا کر لے۔ مطلب یہ کہ بعض نماز اس نے صحیح تندرست ہونے کی حالت میں پڑھی ہے، اور بعض نماز اس نے اس طریقے سے بیماروں والی پڑھی ہے، تو یہ والی نماز درست ہے۔ بیماروں والی نماز کی بنا رکھنی صحیح نماز کے اوپر یہ درست ہے، اور اس طریقے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ صحیح تندرست شخص نے نماز پڑھی ہے، اپنی بعض نماز کھڑے ہو کر، پھر اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اتمھا قائدن، تو وہ بیٹھ کر اس نماز کو پورا کرے اور رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اور اگر ان لم یستطیع الرکوع والسجود، اگر رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یومی ایمان، تو پھر وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ دے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر مستلقین، چت لیٹ کر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، چت لیٹنا، کہ انسان سیدھا لیٹے، ایک ہوتا ہے الٹا لیٹنا اور ایک ہوتا ہے سیدھا لیٹنا، سیدھے لیٹنے کو چت لیٹنا کہا جاتا ہے۔ تو چت لیٹ کر نماز پڑھے گا، ان لم یستطیع القعود، اگر اس کے اندر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ ایک آدمی بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، لیکن رکوع سجدہ وہ باقاعدہ کر رہا تھا، رکوع بھی کر رہا تھا، سجدہ بھی کر رہا تھا۔ پھر وہ ٹھیک ہو گیا، مثال کے طور پر اس نے 1 رکعت پڑھی ہے بیٹھ کر، اور رکوع سجدہ اس نے کیا ہے، پھر وہ نماز کے اندر ہی اس کو لگا کہ میں اب ٹھیک ہوں، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، دوسری رکعت کو وہ کھڑے ہو کر ادا کر لے۔ اگر 4 رکعتیں والی ہیں تو باقی جتنی بھی نماز ہے وہ کھڑے ہو کر ادا کر لے، تو اس طریقے سے نماز درست ہے۔ مطلب کہنے کی یہ ہے کہ صحیح نماز، اس کی بنا رکھنا اس بیمار کی نماز پر جو بیٹھ کر رکوع سجدہ کر رہا ہے، اشارے کے ساتھ نہیں، کیونکہ اشارے والا مسئلہ آگے آ رہا ہے، تو اگر رکوع سجدہ کر رہا ہے اس کے اوپر صحیح نماز کی بنا رکھنا یہ درست ہے، اور نماز درست ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ جس شخص نے بیٹھ کر نماز پڑھی، رکوع سجدہ کر رہا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہ صحیح ہو گیا تو بنا رکھے گا اپنے نماز کی کھڑے ہو کر،
تو اس کی نماز یہ درست ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بیمار اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے یہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا یا لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ نہیں کر رہا تھا، اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ ادا کر رہا تھا، پھر نماز کے اندر ہی یہ ٹھیک ہو گیا، مطلب ایک رکعت میں اس نے اشارے کے ساتھ نماز پڑھی ہے، 2 رکعتوں میں اس نے اشارے کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو یہ پڑھنے کے بعد نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا اب جو باقی نماز ہے وہ کھڑے ہو کر اس کی بنا رکھ سکتا ہے اس اشارے والی نماز پر یا نہیں رکھ سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جو تندرست آدمی ہے وہ اپنی باقیہ نماز کی بنا اشارے والی نماز پر نہیں رکھے گا بلکہ ساری نماز کو سر نو ادا کرے گا۔ تو یہ فرق ہو جائے گا پچھلے مسئلے سے۔ اور اگر اس نے بعض نماز پڑھی تھی اشارے کے ساتھ، پھر وہ رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو نماز کو دوبارہ نئے سرے سے ادا کرے گا، وہ اسی نماز کے اوپر بقیہ نماز کو پورا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی، اور بے ہوشی اگر تو 5 نمازیں یا اس سے کم ہیں، 1 نماز 2 نماز 3 نماز 4 نماز حد 5 نماز، تو تب تو جب وہ ہوش میں آ جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو پھر وہ ان کی قضا کرے گا۔ اور اگر اس کی بے ہوشی 1 دن رات کی نمازوں سے بڑھ گئی ہے، 2 دن بے ہوش رہا، 3 دن رہا، 1.5 دن رہا، تو ایسی صورت میں جو نمازیں بے ہوشی کی حالت میں گزر چکی ہیں وہ اس سے معاف ہو جائیں گی اور ان کو دہرانا نہیں پڑے گا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی 5 نمازیں یا اس سے کم، تو اس کی قضا لٹائے گا جب صحیح ہو جائے گا، اور اگر بے ہوشی کی وجہ سے اس سے زیادہ نمازیں فوت ہو گئیں لم یقضی، تو یہ نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا یہ نہیں لٹائے گا۔ تو یہاں تک جو ہمارا باب تھا صلاۃ المریض یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے سجود تلاوت یہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سجود تلاوت کے بارے میں مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فی القرآن 14 سجدۃ فی آخر الاعراف وفی الرعد وفی النحل وفی بنی اسرائیل ومریم والاولی فی الحج والفرقان والنمل والف لام تنزیل وصاد وحامیم السجدۃ والنجم والانشقاق والعلق والسجود واجب فی هذه المواضع علی التالی والسامع سواء قصد سماع القرآن او لم يقصد، فاذا تلا الامام آیۃ السجدۃ سجدها وسجد الماموم معه، فان تلا الماموم لم يلزم الامام ولا الماموم السجود، وان سمعوا وهم في الصلاة آیۃ سجدۃ من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزئهم ولم تفسد صلواتهم۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قرآن میں 14 سجدے ہیں، سورہ اعراف کے آخر میں، سورہ رعد میں، سورہ نحل میں، بنی اسرائیل میں، مریم میں، سورہ حج میں سے پہلا سجدہ، سورہ فرقان میں، سورہ نمل میں، الف لام تنزیل سورہ میں، سورہ صاد میں، حامیم سجدہ میں، سورہ نجم میں، سورہ انشقاق میں، سورہ علق میں۔ اور سجدے کرنا واجب ہیں ان تمام جگہوں میں، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ برابر ہے کہ قرآن مجید سننے کا قصد کیا ہو یا نہ قصد کیا ہو۔ اور جب امام تلاوت کرے سجدے کی آیت کو تو سجدہ کرے گا امام، اور سجدہ کریں گے مقتدی امام کے ساتھ۔ اور اگر مقتدی نے آیت سجدہ تلاوت کر لی تو امام پر اور نہ ہی مقتدی پر سجدہ تلاوت لازم ہے۔ اور اگر انہوں نے سنا آیت سجدہ کو اس حال میں کہ وہ نماز میں تھے، ایسے شخص سے جو ان کے ساتھ نماز میں نہیں تھا، تو وہ سجدہ نہیں کریں گے نماز میں، اور سجدہ کریں گے نماز کے بعد۔ اگر انہوں نے سجدہ کر لیا نماز میں تو کافی نہیں ہوگا ان سے، اور ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہاں سے بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ جو ہے وہ سورہ اعراف کے آخر کے اندر ہے، یعنی جب بھی آپ یہ والی آیت سجدہ پڑھیں گے تو پھر جیسا کہ آگے آ رہا ہے، حکم آگے آ رہا ہے، یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ رعد میں بھی سجدہ ہے جو کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سورہ نحل میں بھی سجدہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں سجدہ ہے، سورہ مریم میں سجدہ ہے، سورہ حج میں پہلا سجدہ۔ دیکھیں سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے۔ جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ان کے نزدیک سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، ایک شروع والا سجدہ ہے جو کہ حنفیہ کے نزدیک بھی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے، اور ایک سورہ حج کے آخر کے اندر ہے جو کہ آخری رکوع کے اندر آیت ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سجدہ ہے لیکن احناف کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ سورہ حج میں جو پہلا سجدہ ہے وہ حنفیہ کے نزدیک ہے، جو کہ دوسرا سجدہ ہے وہ حنفیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور سورہ فرقان کے اندر بھی سجدہ ہے، سورہ نمل میں سجدہ ہے، الف لام تنزیل سورت کے اندر سجدہ ہے، سورہ صاد میں سجدہ ہے، سورہ حامیم سجدہ میں سجدہ ہے، سورہ نجم میں، سورہ انشقاق میں، اور سورہ علق میں۔ یہ کل 14 سجدے بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد احکامات کے ہیں، وہ احکام آگے بتا رہے ہیں
کہ ان جگہوں کے اندر سجدہ کرنا یہ واجب ہے، تالی تلاوت کرنے والے پر اور سامع سننے والے پر۔ یعنی جب بھی ان آیات میں سے کوئی آیت تلاوت کی جائے گی تو جو تلاوت کر رہا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا یہ لازم ہے، اور جو سن رہا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا یہ لازم ہے۔ سواء قصد سماع قرآن او لم یقصد، اگلا مسئلہ، جو سننے والا ہے چاہے اس کا قصد اور ارادہ ہو اس قرآن مجید کو سننے کا، یا وہ ویسے ہی اپنے کسی کام سے بیٹھا ہو اور اس کے کان کے اندر آواز آ جائے، دونوں صورتوں میں سننے والے پر سجدہ کرنا یہ لازم ہے۔ یہ فرمایا کہ برابر ہے چاہے اس نے قرآن مجید سننے کا قصد کیا ہو یا اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام نے نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کر لی، تو جب امام نے نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو امام پر اور مقتدی دونوں پر سجدہ تلاوت کرنا یہ لازم ہوگا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویحوں کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ امام یہ بھی سجدہ کرتا ہے اور جو مقتدی ہیں وہ بھی امام کی اقتداء کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جب امام نے آیت سجدہ تلاوت کر لی سجدہ، تو امام سجدہ کرے گا آیت تلاوت پر، وسجد الماموم معہ، اور معموم یعنی جو مقتدی ہیں وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس نہیں ہے، اگر مقتدی نے نماز کے اندر امام کی اقتداء میں آیت سجدہ تلاوت کر لی تو پھر مقتدی کی آیت سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ کرنا یہ لازم نہیں ہوگا۔ عام طور پہ یہ مسئلہ تب پیش آتا ہے تراویح کے اندر بعض اوقات حافظ کو غلطی لگ جاتی ہے اور جو پیچھے سے جو سامع ہوتا ہے وہ غلطی بتاتا ہے، تو اس غلطی بتانے میں بعض اوقات آیت سجدہ یہ والا بھی پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ یہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا اگر مقتدی نے آیت سجدہ تلاوت کی تو امام اور مقتدی دونوں پر السجود لازم نہیں ہوگا، آیت سجدہ لازم نہیں ہوگا، یہ لم یلزم اس کا فاعل ہے السجود۔ اگلا مسئلہ، امام اور مقتدی دونوں نے آیت سجدہ سنی ہے ایسے شخص سے جو کہ نماز سے باہر ہے، تو نماز سے باہر ہے تو ان پر امام پر اور مقتدی پر آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ کرنا تو لازم ہے، لیکن نماز کے اندر نہیں، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر یہ سجدہ کریں گے، اور اگر انہوں نے نماز کے اندر ہی سجدہ کر لیا تو پھر جو ان کے ذمہ لازم تھا سجدہ کرنا وہ لازم ان کے ذمہ سے نہیں اترے گا، اور ان کو بعد میں دوبارہ سجدہ کرنا یہ لازم ہوگا، لیکن نماز کے اندر فرق نہیں ہوگا، نماز ان کی درست ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، وَإِن سَمِعُوا، اور اگر انہوں نے سنا ہے آیت سجدہ کو اور یہ نماز کے اندر ہے، آیت سجدہ کو سنا من رجل، ایسے شخص سے لیس معہم فی الصلاۃ، جو نماز میں نہیں تھا ان کے ساتھ، تو یہ لوگ نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے، وسجدوها بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد سجدہ کریں گے، اور اگر انہوں نے نماز کے اندر سجدہ کر دیا تو ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا ان سے، لیکن ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ ومن تلا آیت سجدۃ خارج الصلاۃ ولم یسجدها حتى دخل فی الصلاۃ فتلاها وسجد اجزأته السجدۃ عن تلاوتین، وَإِن تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا سَجَدَهَا ثَانِيًا وَلَمْ تُجْزِئْهُ السَّجْدَةُ الْأُولَى، وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَلَا تَشَهَّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی نماز سے باہر اور اس نے سجدہ نہیں کیا یہاں تک کہ نماز میں داخل ہو گیا، پھر اس نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کر لیا، تو یہ سجدہ کافی ہوگا دونوں تلاوتوں سے، اور اگر اس نے آیت سجدہ تلاوت کی نماز سے باہر، پھر اس نے سجدہ کر لیا، پھر نماز میں داخل ہوا، پھر اس نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا دوسری مرتبہ، تو یہ کافی نہیں ہوگا پہلا سجدہ۔ اور جو شخص ارادہ کرے گا سجدہ کرنے کا، تکبیر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا اور سجدہ کرے گا، پھر تکبیر کہے گا اور اپنے سر کو اٹھا لے گا، اور نہ تو اس پر تشہد ہے اور نہ ہی اس پر سلام ہے۔ سجود تلاوت سے متعلقہ کچھ احکام ہم نے پڑھ لیے تھے، کچھ احکام اس کے اندر بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم حضرت نے یہ ذکر کیا ہے، ایک آدمی نے آیت سجدہ کو تلاوت کی نماز سے باہر، آیت سجدہ تلاوت کر لی اور اس نے سجدہ تلاوت ادا نہیں کی، پھر اس نے نماز شروع کر دی اور نماز میں اس نے دوبارہ آیت سجدہ کی تلاوت کر لی۔ یہ فرمایا کہ جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی نماز سے باہر اور سجدہ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ نماز میں داخل ہو گیا، پھر اس نے آیت سجدہ کی دوبارہ تلاوت کر لی، اور نماز کے اندر جو اس نے آیت سجدہ تلاوت کی تھی اس کے بعد اس نے ایک ہی سجدہ کر لیا، تو یہ ایک سجدہ دونوں آیت تلاوتوں کے لیے قائم مقام ہو جائے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جو اس نے نماز میں پڑھی ہے اس کے لیے بھی اور جو اس نے نماز سے باہر پڑھی ہے اس کے لیے بھی، کیونکہ جو نماز سے باہر اس نے پڑھی تھی وہ ادنا تھی اور جو نماز کے اندر اس نے آیت تلاوت کی یہ اعلیٰ ہے، اور اسی طریقے سے جو سجدہ نماز سے باہر کیا جاتا ہے وہ ادنا ہے اور جو نماز کے اندر کیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ہے، تو جب اس نے اعلیٰ سجدہ تلاوت کر لیا ہے تو پھر یہ ادنا اور اعلیٰ دونوں کے لیے یہ ایک ہی کافی ہو جائے گا۔
یہی فرمایا کہ نماز میں داخل ہو گیا، پھر نماز میں اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کر لیا، تو یہ والا جو سجدہ ہے دونوں تلاوتوں سے اس کے لیے اجزأتہ کافی ہو جائے گا۔ ایک وہ تلاوت جو نماز کے اندر کی ہے، دوسری وہ تلاوت جو نماز سے پہلے کر چکا ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے آیت سجدہ تلاوت کی نماز سے پہلے اور پھر اس نے سجدہ کر لیا۔ اب اس نے سجدہ کر لیا، پھر وہ نماز کے اندر داخل ہو گیا اور نماز میں داخل ہونے کے بعد اس نے دوبارہ آیت سجدہ کی تلاوت کر لی، تو اب اس کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو اس نے نماز کے اندر تلاوت کی اس وجہ سے، جو نماز سے پہلے وہ سجدہ کر چکا ہے، یہ سجدہ نماز سے پہلے والی آیت کے لیے تو کافی ہے، لیکن اس آیت کے لیے کافی نہیں ہے جو وہ نماز کے اندر پڑھ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے۔ ادنا اعلیٰ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اعلیٰ ادنا کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے نماز سے علاوہ میں، نماز سے باہر، پھر اس نے سجدہ کر لیا، پھر نماز میں داخل ہوا، فتلاہا، پھر اس نے آیت سجدہ کی دوبارہ تلاوت کی، سجدہا ثانین، تو وہ دوسرا سجدہ بھی کرے گا۔ یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ نماز والی تلاوت کے مقابلے میں ہوگا۔ ولم تجزیہ السجدۃ الاولی، اور جو پہلا سجدہ ہے وہ اس دوسری آیت کے لیے کافی نہیں ہوگا، وہ آیت جو اس نے نماز کے اندر تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ایک آدمی نے ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار دہرایا ہے ایک ہی مجلس میں، مطلب ایک ہی جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار دہراتا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ایک ہی سجدہ اس کے لیے کافی ہے، چاہے وہ سجدہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کر لے یا پھر وہ بار بار دہرانے کے بعد آخر میں ایک سجدہ کر لے، تب بھی یہ ایک ہی کافی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے آیت سجدہ کا تکرار کیا ایک ہی آیت سجدہ کا ایک ہی مجلس میں، اجزأتہ سجدۃ واحدہ، تو ایک ہی سجدہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو ایک سے زیادہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آیت کا بار بار دہراتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے، تو ان کے ذمہ ایک ہی سجدہ ادا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو سجود تلاوت ہیں، اس سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے سجدہ کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ، جو شخص سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گا، کبّرَ، تکبیر کہے گا اور ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، آپ نے رفع یدین نہیں کرنے، آپ نے تکبیر کہہ کے آپ نے سجدے میں چل جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے اور تکبیر کہہ کے آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی آپ سجدے کے اندر چلے جائیں اور اٹھ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر پھر آ جاتے ہیں سجدے میں اور اٹھ جاتے ہیں تو تب بھی درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد آپ تکبیر کہہ کے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات پڑھ کے پھر تکبیر کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ فرمایا کہ جو شخص سجدہ کے ارادہ کرے گا وہ تکبیر کہے گا لیکن اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، اور سجدہ کرے گا پھر تکبیر کہے گا اور اپنے سر کو اٹھا لے گا، تو اس کے اندر نہ تو تشہد پڑھنا ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، نہ تشہد بھی نہیں آپ پڑھیں گے اور سجدہ کرنے کے بعد آپ دونوں طرف یا ایک طرف سلام بھی آپ نہیں پھیریں گے۔ تو یہاں تک ہمارا سجود تلاوت والا باب ہے جو کہ مکمل ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب صلاۃ المسافر پڑھیں گے، مسافر کی نماز سے متعلقہ احکامات اس میں ذکر ہوں گے۔ عبارت دیکھ لیں، السفر الذي يتغير به الاحکام هو ان يقصد الانسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء، وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان، ولا تجوز له الزيادة عليهما، فإن صلى 4 وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأه ركعتان عن فرضه، وكانت الأخريان له نافلة، وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ وہ سفر جس سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان قصد کرے ایسی جگہ کا کہ اس کے درمیان اور اس کی جگہ کے درمیان 3 دن کی مسافت ہو، اونٹ کے چلنے کی یا پیدل چلنے کی، اور اس میں اعتبار نہیں کیا گیا سیر میں، سفر میں، پانی میں۔ اور مسافر کا فرض ہمارے نزدیک ہر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں ہیں اور جائز نہیں ہے اس پر اضافہ کرنا، اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی اور وہ دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا تو 2 رکعتیں اس کے فرض سے کافی ہو جائیں گی اور آخری 2 رکعتیں اس کے لیے نفل ہو جائیں گی، اور اگر وہ دوسری میں نہیں بیٹھا تھا تشہد کی مقدار تو پہلی 2 رکعتوں میں، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے مسافر کی نماز کے بارے میں احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، تو مسافر کے لیے نماز کے اندر قصر کی جاتی ہے، تو اب یہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو پھر مسافر قصر کرے گا، اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو مسافر قصر بھی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ سفر جس کے ذریعے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مسافر ہیں، مسافر کے ذمہ جمعہ لازم نہیں ہوتا
اور اسی طریقے سے مسافر کے ذمہ نماز میں قصر ہوتی ہے۔ وہ کون سا سفر ہے؟ اس سفر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے موزین ایسی جگہ کا کہ بے نہ ہو اس کے درمیان، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس انسان کے درمیان اور اس جگہ کے درمیان، یہ مقصد مطلب جس چیز کا اس نے قصد اور ارادہ کیا جس جگہ جانے کا، اس کے درمیان اور انسان کے درمیان مسیرت ثلاثۃ ایام 3 دن کی مسافت ہو، 3 دن تک کا چلنا ہو۔ اب 3 دن کا چلنا کون سا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد موٹر سائیکل پر جانا ہے یا اس سے مراد کار پر جانا ہے؟ تو کیا مراد ہے؟ تو وہ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو 3 دن کی مسافت ہے وہ اونٹ کے چلنے کے اعتبار سے ہے، کہ اونٹ اگر 3 دن تک چلتا ہے یا کوئی انسان پیدل 3 دن تک چلتا ہے تو کتنی مسافت وہ طے کرتا ہے۔ اگر اتنی مسافت اتنی دور تک کے لیے آپ نے ارادہ کیا ہے جانے کا تو پھر آپ قصر کریں گے۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے، اب یہ مقدار کتنی بنتی ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے چلنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل روٹین کے اندر جو اونٹ چلتا ہے ایک دن کے اندر، دن کے اوقات میں سفر کرتا ہے یا انسان پیدل سفر کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ آج کے دور کے اعتبار سے اس کی جو حساب لگایا گیا ہے وہ تقریباً 78 کلومیٹر ہے، کہ اگر آپ نے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ آپ نے ارادہ کیا ہے جانے کا تو پھر آپ شرعی طور پہ مسافر ہوں گے۔ اور اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 78 کلومیٹر آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں، شمار کرنے ہیں، یہ آپ نے اپنے گھر سے شمار نہیں کرنے ہیں، بلکہ جس شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس شہر کی جو آخری حد ہے آبادی کی، وہاں سے لے کر اور جس شہر کے اندر آپ جا رہے ہیں وہاں سے اس کی جو آبادی شروع ہو رہی ہے وہ آپ نے شمار کرنی ہے، کہ یہ دونوں کی جو مسافت ہے آیا یہ 78 یا اس سے زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں تو پھر تو آپ مسافر ہوں گے، اگر اس سے کم بنتے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ اب یہاں سے اگر سرگودا جاتے ہیں تو اگر تو آپ جی ٹی روڈ کے اعتبار سے جاتے ہیں تو پھر یہ اتنا سفر نہیں بنتا ہے، لیکن اگر آپ موٹر وے کے ذریعے سے جاتے ہیں تو پھر یہ اتنا سفر بنتا ہے۔ تو اگر آپ موٹر وے سے جائیں گے تو آپ مسافر بنیں گے شرعی طور پہ، اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو آپ شرعی طور پہ مسافر نہیں بنیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جو 3 دن کی مسافت ہے یہ اونٹ جو چلے وہ اعتبار سے یا جو انسان پیدل چلتا ہے اس کے قدم اعتبار سے یہ وہ مسافت ہے۔ ولا معتبر فی ذلک بالسیر فی الماء۔ اگلا مسئلہ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ ایک سفر ہے، اگر وہ خشکی کے ذریعے سے جاتے ہیں تو وہ 3 دن کی مسافت بنتا ہے، لیکن وہی والا سفر آپ دریائی راستہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب دریا ہے یا کوئی نہر ہے، کشتی کے ذریعے سے بھی آپ جا سکتے ہیں، یا کوئی سمندر ہے آپ وہاں سے کشتی کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر آپ دریائی راستے سے جاتے ہیں تو پھر 3 دن نہیں بنتے ہیں، لیکن اگر آپ خشکی کے راستے سے جاتے ہیں تو پھر 3 دن کی مسافت بنتی ہے۔ تو اگر آپ دریائی راستے سے جائیں گے تو پھر وہ والی مسافت آپ نے شمار کرنی ہے، پھر دریائی راستے میں آپ نے خشکی والی مسافت آپ نے شمار نہیں کرنی ہے۔ بالفرض اگر آپ دریائی راستے سے جاتے ہیں تو یہ سفر بنتا ہے 60 کلومیٹر، لیکن وہی والی منزل پہ اگر آپ خشکی کے راستے سے جاتے ہیں تو وہ 80 کلومیٹر بنتا ہے سفر۔ تو اگر آپ دریائی راستے سے جائیں گے تو پھر آپ کے 60 کلومیٹر شمار ہوں گے اور آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خشکی کے ذریعے سے جائیں گے تو پھر آپ 80 کلومیٹر ہی شمار کریں گے۔ یہی فرمایا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس مسافت میں پانی میں چلنے میں، پانی میں چلیں گے تو پھر خشکی والی مسافت کا اعتبار نہیں ہے، پانی میں چلیں گے تو پھر پانی والی مسافت کا آپ اعتبار کریں گے۔ وفرض المسافر عندنا فی کل صلاۃ رباعیۃ رکعتان۔ اگلا مسئلہ، مسافر کے لیے ہمارے نزدیک جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب 4 رکعت کس میں ہے فرض نماز؟ ایک تو ظہر میں 4 رکعت ہوتے ہیں تو لہذا ظہر کے 2 رکعت پڑھے گا، اسی طریقے سے عصر میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں تو عصر بھی 2 رکعت فرض پڑے گا، اور اسی طریقے سے عشاء کے 4 رکعت فرض ہوتے ہیں تو عشاء میں بھی 2 رکعت یہ فرض پڑے گا، اور اسے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ فرض مسافر کے لیے ہمارے نزدیک ہر 4 رکعت والی نماز میں رکعتانی 2 رکعت یہ فرض ہے۔ ولا تجوز له زیادت علیہما، 2 رکعتوں سے اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے مسافر کے لیے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، مسافر نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی جیسا کہ اس کے ذمہ لازم تھا، لیکن اس نے 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ دیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز سے اس نے قصر پڑھنی تھی لیکن اس نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ دیے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آیا یہ دوسری رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھا تھا یا پھر نہیں بیٹھا تھا۔ اگر تو یہ تشہد کی مقدار بیٹھا تھا پھر یہ کھڑا ہو گیا تو پھر یہ جو تشہد کی مقدار بیٹھا تھا تو اس کے فرض پورا ہو جائے گا، اور یہ تیسری رکعت کے لیے جو کھڑا ہوگا جو اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ 2 رکعتیں نفل شمار ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھا ہی نہیں تھا، یا تو سرے سے بیٹھا ہی نہیں تھا یا بیٹھا تھا لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ اگر اس نے 4 رکعت نماز پڑھی اور یہ قعد فی الثانیہ دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تھا، تشہد کی مقدار اجزأہ رکعتان عن فرضہ،
تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں اس کے فرض سے کافی ہو جائیں گی۔ وکانت الاخریان لہ نافلہ، اور جو آگے والی 2 رکعتیں ہیں وہ اس کے لیے نفل بن جائیں گی۔ اور اگر یہ دوسری رکعت کے اندر بیٹھا ہی نہیں تھا تشہد کی مقدار پہلی 2 رکعتوں میں بھی، تو پھر اس کی نماز اس سرے سے باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ضائع چلی جائے گی اور اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسافر کے احکام پڑھیں گے۔ من خرج مسافرا صلی رکعتین اذا فارق بیوت المصری ولا یزال علی حکم المسافر حتی ینوی الاقامۃ فی بلدۃ 15 یوما فصاعدا فیلزمہ الاتمام فإن نوى الاقامۃ اقل من ذلك لم یتم ومن دخل بلدا ولم ینوی ان یقیم فیہ 15 یوما وانما یقول غدا اخرج او بعد غد اخرج حتی بقی علی ذلك سنین صلی رکعتین۔ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَنَوَى الْإِقَامَةَ 15 يَوْمًا لَمْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِدَةٍ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جو شخص نکلا مسافر بن کر 2 رکعتیں پڑھے گا جب وہ چھوڑ دے گا شہر کے گھروں کو، اور مسافر کے حکم پر باقی رہے گا یہاں تک کہ وہ نیت کر لے اقامت کی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ، پھر اس پر اتمام کرنا لازم ہوگا، اور اگر اس نے نیت کی ٹھہرنے کی اس سے کم مدت میں تو اتمام نہیں کرے گا۔ اور جو شخص کسی شہر میں داخل ہوا اور اس نے نیت نہیں کی کہ اس میں 15 دن ٹھہرے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کل میں نکلوں گا یا پھر میں پرسوں نکلوں گا، یہاں تک کہ اسی حالت پر باقی رہا کئی سال، تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ اور جب کوئی لشکر داخل ہوا جنگ کے زمین میں اور انہوں نے وہاں پر 15 دن اقامت کی نیت کر لی، تو تب بھی وہ اتمام نہیں کریں گے نماز میں۔ اور جب مسافر داخل ہوگا مقیم کی نماز میں وقت کے باقی ہونے کے ساتھ تو نماز کو پورا پڑے گا، اور اگر داخل ہوا اس کے ساتھ فوت شدہ نماز میں تو جائز نہیں ہے اس کی نماز اس کے پیچھے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسافر حالت سفر کے اندر کب آئے گا، کب اس کے اوپر مسافر والے احکام شروع ہوں گے اور وہ نماز کے اندر قصر کرے گا۔ تو بتا رہے ہیں کہ جب اس نے مسافت شرعی، سفر شرعی کے نیت کر کے جب وہ شہر سے نکل جائے گا، جب اس شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ جب شہر کی آبادی سے باہر والا یہ سفر شمار ہوتا ہے، تو جیسے ہی شہر کی آبادی ختم ہوگی اور آگے جنگل شروع ہوگا تو وہاں سے اس کے اوپر سفر والے احکام شروع ہو جائیں گے اور یہ وہاں سے نماز میں قصر کرنا شروع کرے گا۔ یہ فرمایا کہ جو شخص مسافر بن کر نکلا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ کب پڑھے گا؟ یہ اذا فارق بیوت المصری، جب وہ شہر کے جو گھر ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، اس سے جدا ہو جائے گا۔ ولا یزال علی حکم المسافر، اگلا مسئلہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مسافر کب تک سفر شرعی میں رہے گا اور اس کے اوپر مسافر شرعی والے احکام باقی رہیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ احکام اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک یہ جس جگہ پر جا رہا ہے وہاں پر اس کی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے۔ 15 دن سے کم نیت ہے، 12 دن ہے، 13 دن ہے، 10 دن ہے، 9 ہے، 8 ہے، 7 ہے، تو جب تک اس کی 15 یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہوگی تب تک یہ مسافر رہے گا اور یہ قصر ہی کرتا رہے گا، اور اگر اس سے زیادہ سے ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر یہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ ولا یزال علی حکم المسافر، اور یہ ہمیشہ رہے گا مسافر کے حکم پر یہاں تک کہ نیت کر لے اقامت، ٹھہرنے کی کسی شہر میں 15 دن فصاعدا یا 15 سے زیادہ، 1 مہینہ، 2 مہینے، 2 سال، 10 سال، 20 سال۔ فیلزمہ الاتمام، جب یہ نیت کر لے گا تو پھر وہ اس کا وطن اقامت بن جائے گا اور اس کے اوپر اتمام یعنی مکمل نماز پڑھنا یہ لازم ہوگا۔ فإن الاقامۃ، اور اگر اس نے اقامت یعنی ٹھہرنے کی نیت کی ہے اقل من ذلک، 15 دن سے کم میں، لم یتم، تو پھر یہ اتمام نہیں کرے گا، مطلب یہ قصر ہی وہاں پر کرتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص سفر شرعی کر کے گیا ہے، ایک ایسے شہر میں گیا ہے جہاں تک سفر شرعی بنتا ہے، لیکن اس میں وہاں پر کوئی پراپر نیت نہیں ہے، نہ تو اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہاں پہ 10 دن ٹھہروں گا، 5 دن ٹھہروں گا، اور نہ ہی اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہاں پر 20 دن ٹھہروں گا، 50 دن ٹھہروں گا، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ آج جاؤں گا یا کل چل جاؤں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے کاروباری لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، کام بعض اوقات اٹک جاتا ہے تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا کام آج ہو گیا تو میں آج چلے جاؤں گا، آج نہ ہوا کل چلے جاؤں گا، پرسوں ہو گیا پرسوں چلے جاؤں گا۔ تو اگر اس طریقے کی نیت ہے، کوئی مکمل نیت نہیں ہے وہاں پر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی، تو یہ شخص مسافر ہی رہے گا، اگرچہ وہاں پر اس طرح کئی سال تک ہی کیوں نہ باقی رہے، یہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ یہ فرمایا کہ کوئی شخص داخل ہو کسی شہر میں اور اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر 15 دن اقامت کرے، وَإِنَّمَا يَقُولُ، وہ یہ کہتا ہے غدن اخرجو، میں کل نکلوں گا، او بعد غدن، یا میں کل کے بعد اخرجو یہاں سے نکل جاؤں گا، یعنی پرسوں نکل جاؤں گا، حتیٰ بقی علی ذالک سنین، حتیٰ کہ اسی کشمکش میں وہ باقی رہا سنین، کئی سال تک،
اس کی کوئی پراپر نیت نہیں ہے، صلی رکعتین، تو وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 15 دن سے زیادہ یہ ٹھہر چکا ہے، لیکن چونکہ 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر مسافر والے ہی احکام لاگو ہوں گے اور یہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ، وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرْضِ الْحَرَبِ، ایک جنگی لشکر ہے مسلمانوں کا، جہاد کے لیے گیا ہے، دشمن کی سرزمین کے اندر موجود ہے، دارالحرب میں موجود ہے، وہاں پر ان کی اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے بھی تو تب بھی اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیں جو 15 دن ٹھہرنے کی وجہ سے انسان مقیم بن جاتا ہے اور مسافر والے احکام ختم ہو جاتے ہیں، یہ تب ہے کہ جس جگہ میں وہ جا رہا ہے اس میں اقامت اور وطن اقامت بننے کی صلاحیت ہو۔ اب جو جنگی لشکر ہوتا ہے یہ تو جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے، جنگ آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، پرسوں ختم ہو جائے، تو وہاں پہ کوئی ٹھہرنے کا کوئی پراپر کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر یہ ٹھہرنے کی نیت کرتے بھی ہیں کہ ہم وہاں 15 دن ٹھہریں گے، 20 دن ٹھہریں گے، تو تب بھی ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جس جگہ میں یہ جا رہے ہیں اس کا وطن اقامت بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں پر قصر ہی کرتے رہیں گے۔ یہ فرمایا کہ جب عسکر یعنی لشکر داخل ہوا ارض حرم میں، جنگ کی زمین میں، اب وہ اقامت کی نیت کر لیتے ہیں 15 دن ٹھہرنے کی، لم یتم الصلاۃ، تو تب بھی وہ نماز میں اتمام نہیں کریں گے بلکہ قصر ہی ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ایک مسافر ہے جس نے قصر پڑھنی ہے، وہ ایک ایسے شخص کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے جو شخص مقیم ہے، یعنی مکمل اس نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو اگر تو یہ نماز پڑھ رہا ہے وقتی نماز، قضا نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر یہ مقیم کی ابتدا کے اندر مکمل نماز پڑھے گا۔ اور اگر وہ شخص ایسا ہے جو اپنی قضا شدہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر کے اندر اور اسی طریقے سے مغرب کے اندر تو اس کی ابتدا کر سکتا ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فجر اور مغرب وہ تو دونوں برابر ہوتی ہیں، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو، لیکن ظہر، عصر اور عشاء کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں جو مسافر ہے اس کے ذمہ تو قصر 2 رکعتیں لازم ہوتی ہیں، اور جو مقیم ہے اس کے ذمہ مکمل نماز لازم ہوتی ہے، اور ان کی نماز فوت شدہ ہے، تو لہذا یہ فوت شدہ نماز کے اندر ان کی ابتدا ان 3 نمازوں کے اندر نہیں کر سکتا۔ یہ فرمایا کہ جب مسافر داخل ہوگا مقیم کی نماز میں مع بقاء الوقت، وقت باقی تھا، مطلب یہ کہ وقتی نماز پڑھ رہے تھے، اتم الصلاۃ، تو یہ جو مسافر ہے اگرچہ یہ مسافر سفر شرعی والا ہے لیکن یہ مقیم کی ابتدا کے اندر نماز کو مکمل پڑھے گا۔ وَإِن دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِدَةٍ، اور اگر فوت شدہ نماز کے اندر اس کی ابتدا کی ہے، یعنی وہ قضا نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر لم تجز صلاته خلفه، مسافر کی نماز اس کے پیچھے، اس مقیم کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی نمازوں میں جائز نہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں جائز نہیں ہے، فجر اور مغرب کے اندر جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مسافر مقیم کا امام بن سکتا ہے یا پھر نہیں بن سکتا۔ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَوَاتَهُمْ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا سَلَّمَ أَن يَقُولَ لَهُمْ أَتِمُّوا صَلَوَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ وَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِن لَّمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة، والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا، وتجوز الصلاة في سفينة قاعدا على كل حال عند أبي حنيفة، وعندهما لا تجوز إلا بعذر، ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر 4، والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب نماز پڑھائی مسافر نے مقیمین کو تو 2 رکعتیں پڑھائے گا اور سلام پھیر دے گا، پھر مقیم لوگ اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ مستحب ہے مسافر کے لیے جب وہ سلام پھیرے تو وہ یہ کہے گا مقیمین سے، تم اپنی نمازوں کو پورا کر لو، ہم تو مسافر قوم ہیں۔ اور جب مسافر داخل ہوگا اپنے شہر میں تو نماز کو پورا کرے گا، اگرچہ اقامت کی نیت نہ کی ہو اس میں، اور جس کے لیے کوئی وطن ہو پھر وہ اس سے منتقل ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کو وطن بنا لے، پھر اس نے سفر کیا اور اپنے پہلے وطن میں داخل ہوا تو نماز کو میں اتمام نہیں کرے گا۔ اور جب مسافر نے نیت کی کہ وہ ٹھہرے گا مکہ اور مینا میں 15 دن تو وہ نماز میں اتمام نہیں کرے گا۔ اور 2 نمازوں کو جمع کرنا مسافر کے لیے جائز ہے، فعلاً نہ کہ وقتاً، اور جائز ہے نماز پڑھنا کشتی میں بیٹھ کر ہر حالت میں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صحیحین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے مگر عذر سے۔ اور جس شخص سے کوئی نماز فوت ہو جائے سفر میں تو اس کو قضا کرے گا حضر میں 2 رکعتیں، اور جس سے کوئی نماز فوت ہو جائے حضر میں تو اس کو قضا کرے گا سفر میں 4 رکعتیں۔
اور گناہگار اور مطیع سفر میں رخصت میں برابر ہیں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو یہاں پر بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو آپ یہ سمجھے کہ مسافر مقیمین کو نماز پڑھا سکتا ہے، ان کا امام بن سکتا ہے، لیکن امام بننے کے بعد اگر تو فجر ہے اور مغرب ہے تب تو بالکل نماز ایک جیسی ہے، لیکن اگر ظہر، عصر اور عشاء ہے تو پھر مسافر 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے گا، اور سلام پھیر دے کر جو مقیمین ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے، لیکن اس چیز کا خیال لے کہ جو باقی 2 رکعتیں ہیں مقیم ان کے اندر سورہ فاتحہ یا دوسری سورت کی قرات نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ جب مسافر مقیمین کو نماز پڑھائے تو 2 رکعتیں پڑھائے گا اور سلام پھیر دے گا، پھر مقیمین جو مقیم لوگ ہیں وہ اپنی نماز کو پورا پڑھ لیں گے، اپنی نماز کو جو باقی 2 رکعتیں ہیں وہ اس کے بعد پڑھ لیں گے بغیر امام کے۔ اور مسافر کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیرے تو وہ یہ والی بات کہہ دے، اتموا صلواتکم فإنا قوم سفر، تم اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر قوم ہیں، ہم نے تو مسافر شرعی والی نماز پڑھی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہی ان کو بتا دے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر سفر شرعی پر گیا تھا، اب واپس اپنے شہر کے اندر آ گیا ہے، تو اپنے شہر میں اگرچہ اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں کے اندر اپنے شہر میں مکمل نماز ہی ادا کرے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جب مسافر اپنے شہر میں داخل ہوگا تو اپنی نماز کو پورا پڑھے گا، وَإِن لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ، اگرچہ اس میں اقامت کی نیت اس نے نہ کی ہو۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ، ایک شخص کا ایک وطن تھا، مثال کے طور پہ یہی فیصل آباد کا وہ رہائشی تھا، پھر وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا کراچی میں، اور اس نے اس فیصل آباد سے تعلق بالکل ختم کر دیا، اب اس نے کراچی کو اپنا وطن بنا لیا ہے۔ اب وہ کراچی سے جب وہ فیصل آباد آئے گا تھوڑے وقت کے لیے، 15 دن سے کم کے لیے، تو پھر وہ اس فیصل آباد کے اندر وہ اقامت یعنی مقیم والی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ اس کے اندر قصر ہی کرے گا، کیونکہ وہ اب اس وطن کو ترک کر چکا ہے۔ فرمایا کہ ومن کان لہ وطن، جس کا کوئی ایک وطن تھا، پھر وہ وہاں سے منتقل ہو گیا اور اس نے اس کے علاوہ کسی اور شہر کو وطن بنا لیا، پھر اس نے سفر کیا اور اپنے پہلے سابقہ وطن کے اندر، سابقہ علاقے کے اندر داخل ہوگا، لم یتم الصلاۃ، تو نماز کو پورا نہیں پڑھے گا بلکہ اس کے اندر قصر کرے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسافر مکہ اور مینا کے اندر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ حج کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مکہ الگ ہے اور مینا الگ ہے، مینا مکہ شہر کا حصہ نہیں ہے، تو چونکہ یہ ایک علاقہ نہیں ہے لہذا 15 دن کی نیت کرنی معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے ان دونوں جگہوں کے اوپر یہ قصر کرے گا۔ ہاں البتہ اگر ان دونوں میں الگ الگ کسی جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو پھر یہ مقیم ہوگا اور یہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ فرمایا وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ، جب مسافر نے نیت کی کہ وہ مکہ اور مینا دونوں کو ملا کر 15 دن ٹھہرے گا تو وہ نماز کو پورا نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا، قصر پڑھے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، جیسے ظہر اور عصر ہے، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا کر کے پڑھ لیا، یا اسی طریقے سے مغرب اور عشاء ہے، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا کر کے پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ آیا یہ جائز ہے یا پھر یہ ناجائز ہے؟ تو اس میں دیکھیں حنفیہ کا اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین، جمع سوری تو جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے۔ اب جمع سوری کیا ہوتا ہے، جمع حقیقی کیا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ جمع سوری یہ ہے کہ صورتاً تو دونوں اکٹھی ہوں لیکن حقیقتاً دونوں اپنے وقت پر ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھیں، اور آپ نے ظہر پڑھی ہے، ساتھ ہی ظہر کا وقت ختم ہو گیا، بصر کا وقت شروع ہو گیا، آپ نے عصر پڑھ لی۔ اب ظہر کو آخر میں پڑھنا اور عصر کو شروع میں پڑھنا، تو دیکھنے میں تو دونوں نمازیں ایک ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہیں، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ اور جمع حقیقی کہتے ہیں کہ ایک نماز کے وقت میں 2 نمازیں پڑھنا، جیسے ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت میں آپ ظہر اور عصر پڑھ لیں، یا مغرب کا وقت ہے مغرب کے وقت میں آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں، اس کو کہتے ہیں جمع حقیقی۔ تو دیکھیں جمع سوری اور جمع حقیقی، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسافر ہے، مسافر کے لیے جمع سوری تو جائز ہے کہ صورتاً جمع کر لے، ایک نماز کو اس کے آخر وقت میں، دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لے، یہ جائز ہے، لیکن جمع حقیقی یہ جائز نہیں ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرے۔ فرمایا کہ جمع کرنا 2 نمازوں کو مسافر کے لیے جائز ہے فعل کے اعتبار سے، یعنی دیکھنے میں دونوں اکٹھی ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اکٹھی نہ ہو۔ ولا یجوز وقتاً، وقت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ 2 نمازیں پڑھیں۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا کہ کشتی جا رہی تھی، اب کشتی کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چلتی کشتی کے اندر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ آپ کھڑے ہونے پر قادر ہی کیوں نہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بعض اوقات انسان کو چکر آ سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آ جاتے ہیں چکر، اس وجہ سے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے اگرچہ آپ قیام پر قادر ہی کیوں نہ ہو، قیام آپ سے معاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک قیام پر قدرت حاصل ہے تو پھر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ یہ کہ اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے یا آپ کو چکر آ رہے ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں، تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں،
اس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ فتویٰ بہرحال صاحبین کے قول پر ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو اس کی مثال ہے ٹرین بعض اوقات حرکت کر رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات سموتھلی چل رہی ہوتی ہے، تو ٹرین میں بھی یہی ہے، اگر تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ممکن ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ممکن نہیں ہے تو قیام آپ سے معاف ہے، پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھنی جائز ہے کشتی میں بیٹھ کر ہر حالت میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی نماز وہ فوت ہو گئی سفر کے اندر، تو سفر کے اندر اس نے قصر پڑھنی تھی، اب قصر نماز اگر فوت ہو گئی ہے تو اس نے جو قضا لٹانی ہے وہ قصر ہی لٹائے گا، اگرچہ یہ اپنے وطن کے اندر واپس آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی اپنے وطن کے اندر نماز فوت ہو چکی ہے مکمل نماز، تو اب یہ اس کی قضا لٹائے گا، یہ مکمل نماز ہی کی قضا لٹائے گا اگرچہ یہ سفر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جیسے نماز اس کے اوپر شروع میں پڑھنی واجب تھی ویسے ہی نماز بعد میں پڑھنے لوٹانی بھی واجب ہوگی، اگرچہ اس کا وطن تبدیل ہو چکا ہے، اگرچہ اس کی حالت اقامت کی ہے یا پھر اس کی حالت سفر کی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جس سے نماز فوت ہو جائے سفر میں تو وہ قضا کرے گا حضر میں بھی، یعنی اقامت کی حالت میں بھی 2 رکعتوں ہی کی قضا کرے گا، 4 رکعتوں کی قضا نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جس کی نماز فوت ہو جائے حضر میں قضا حافظ سفری، تو وہ اپنی نماز کی قضا کرے گا سفر میں 4 رکعتیں ہی، تو ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعتوں کی وہ قضا کرے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے گناہ گار سفر کرے یا پھر نیکوکار سفر کرے، دونوں صورتوں میں قصر کی نماز یہ کرے گا، جبکہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ گناہ گار کے لیے یہ والا انعام نہیں ہے۔ کوئی گناہ کے سفر سے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہیں پہ ڈکیتی ڈالنے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر یہ سفر شرعی ہو بھی تو پھر یہ قصر نہیں کرے گا بلکہ مکمل نماز ادا کرے گا، یہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر سفر شرعی ہے تو چاہے گناہ گار ہے چاہے نیکوکار ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ قصر ہی کرے گا۔ فرمایا کہ والعاصی والمطیع فی السفر فی الرخصۃ سواء، گناہ گار اور نیک بندہ سفر میں رخصت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تو یہاں تک ہماری مسافر سے متعلقہ نماز کے احکامات مکمل ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب الجمعہ پڑھیں گے، یعنی اس میں جمعے سے متعلقہ جو احکامات و مسائل ہیں وہ ذکر ہوں گے۔ لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع او فی مصلی المصری ولا تجوز فی القریٰ ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امرہ السلطان ومن شرائطها الوقت فتصح فی وقت الظہر ولا تصح بعدہ ومن شرائطها الخطبۃ قبل الصلاۃ یخطب الامام خطبتین یفصل بینہما بقعدۃ ویخطب قائما علی الطہارۃ فإن اقتصر علی ذکر اللہ تعالی جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال لا بد من ذکر طویل یسمى خطبۃ فإن خطب قاعدا او علی غیر طہارۃ جاز ویکرہ ومن شرائطها الجماعۃ واقلهم عند ابی حنیفہ ثلاثۃ سوى الامام وقال اثنان سوى الامام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جمعہ صحیح نہیں ہے مگر جامع شہر میں یا پھر شہر کے مصلی میں، اور جائز نہیں ہے بستیوں میں، اور جائز نہیں ہے جمعے کو قائم کرنا مگر بادشاہ کے لیے یا اس شخص کے لیے جس کو بادشاہ حکم دے، اور جمعے کی شرائط میں سے وقت ہے، لہذا ظہر کے وقت میں تو صحیح ہے، ظہر کے وقت کے بعد صحیح نہیں ہے۔ اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے نماز سے پہلے، امام خطبہ دے گا 2 خطبے اور فاصلہ کرے گا ان دونوں کے درمیان بیٹھنے کے ساتھ، اور خطبہ دے گا کھڑے ہو کر پاکی کی حالت میں، اور اگر اس نے اکتفا کیا اللہ کے ذکر پر تو جائز ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا کہ ضروری ہے اتنا لمبا ذکر کہ جس کا نام خطبہ رکھا جائے۔ اگر اس نے خطبہ دیا بیٹھ کر یا غیر طہارت پر تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور جمعے کی شرائط میں سے جماعت ہے اور اس کی کم سے کم مقدار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 آدمی ہیں امام کے علاوہ، اور صاحبین نے فرمایا 2 آدمی ہیں امام کے علاوہ۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے مسافر کے احکام بیان کیے گئے تھے، اور مسافر بھی چونکہ ظہر کی 2 رکعتیں ہی پڑھتا ہے تو اسی کی مناسبت سے یہاں سے جمعے کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جمعے کے اندر بھی 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جمعہ صحیح نہیں ہے مگر مصر جامع میں۔ اب مصر جامع سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں مصر کہتے ہیں شہر کو، اور جامع سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں، مختلف اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بڑا بازار ہو جہاں پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جہاں پر شرعی طور پر قاضی کی عدالت لگتی ہو اور شرعی احکامات و فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہو،
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ علاقہ جس کو عرف کے اندر بڑا شہر یا بڑا قصبہ شمار کیا جاتا ہے وہ مصر جامع کے اندر داخل ہے، اور وہاں پر جمعے کا انعقاد یہ بالکل درست عمل ہے۔ اور ہر وہ علاقہ جس کو بڑا شہر یا پھر بڑا قصبہ نہیں شمار کیا جاتا، کوئی چھوٹی بستی شمار کی جاتی ہے یا گاؤں دیہات شمار کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جمعے کا انعقاد یہ درست نہیں ہے۔ تو مصر جامع سے مراد ہوگا قصبہ یا پھر شہر، او فی مصلی المصری، یا پھر مصلی مصر کے اندر بھی جمعہ یہ درست ہے۔ اب مصلی مصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، اور شہر کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے مراد ہوتی ہے عیدگاہ، لیکن یہاں پر مراد عیدگاہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے فنائے مصر، شہر کا صحن۔ شہر کا اب صحن کیا مراد ہے؟ شہر کا صحن وہ چیزیں ہوتی ہیں، مراد اس سے وہ علاقہ ہوتا ہے جو شہر والوں کا ہی علاقہ شمار کیا جاتا ہے، اور شہر والوں کی ضروریات اسی علاقے کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی ضروریات شہر کے علاقے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو شہر کی آبادی ہوتی ہے نا، اب اس کی آبادی وہ بائی پاس تک گئی ہوتی ہے۔ اب جو بائی پاس کے قریب علاقہ ہوتا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے تو شہر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن آبادی وہاں تک پہنچی ہوتی ہے، اور وہ اپنی تمام تر ضروریات کے لیے چونکہ شہر کا ہی رخ کرتے ہیں اور شہر سے ہی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ والا جو علاقہ ہے اس کو فنائے مصر کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی جمعہ کا انعقاد درست ہے۔ جو اس کے بارے میں تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ وہ والا علاقہ ہے جس کی ضروریات شہر والوں سے متعلقہ ہوں، اور اگر وہ شہر میں آ کر جمعہ پڑھیں اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے علاقے میں واپس پہنچ جائیں، تو ہر ایسی بستی ایسے علاقے کے اندر بھی جمعہ کا انعقاد یہ درست ہے۔ ولا تجوز فی القریٰ، اور جو چھوٹی بستیاں ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، دیہات ہیں یا چھوٹے قصبے ہیں، یہاں پر جمعہ کا انعقاد یہ درست نہیں ہے۔ ولا تجوز اقامتها الا للسلطان، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو جمعہ ہے اس کا مسئلہ دیگر نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ جمعے کا انعقاد، جمعہ کس نے پڑھانا ہے؟ یہ حق ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ خود جمعہ پڑھائے یا پھر بادشاہ جس کو حکم دے دے وہ بادشاہ کے نائب بن کر جمعہ پڑھائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا منصب اور مرتبہ ہے، اس پر ہر شخص فائز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی اور جمعہ پڑھائے گا تو اس میں جھگڑے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کوئی شرعی بادشاہ ہو اور ملک کے اندر شرعی احکامات و مسائل اور قوانین کا نفاذ ہوتا ہو۔ آج کل کے دور کے اندر چونکہ ایسا نہیں ہے، تو آج کل کے دور کے اندر حکم یہ ہے کہ مسلمان جس کو مقرر کر دیں جمعے کے لیے وہی جمعہ پڑھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مسلمانوں میں سے کون مسلمان مقرر کریں گے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسی مسجد میں جہاں پر جمعہ پڑھا جا رہا ہے، اسی مسجد کی انتظامیہ اور نمازی جس کو مقرر کر دیں وہی جمعہ پڑھا سکتا ہے، جیسا کہ عام طور کے اوپر ہوتا ہے کہ امام وہی مقرر ہوتا ہے اور وہی نمازیں بھی پڑھاتا ہے، وہی جمعہ بھی پڑھاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جمعے کو قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر بادشاہ قائم کرے گا یا پھر وہ شخص جس کو بادشاہ حکم دے گا۔ اب آگے جمعے کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو تب جمعہ درست ہوگا، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو جمعہ درست نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی شرط جمعے کی شرائط میں سے یہ ہے الوقت، ظہر کا وقت ہو۔ جمعہ یہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ہو سکتا ہے، نہ تو ظہر کے وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ظہر کے وقت کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے جمعہ پڑھنا شروع کیا اور درمیان میں ہی عصر کا وقت ہو گیا تو اس کی نماز یہ ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ اس کو قضا کرنی لازم ہوگی ظہر کی نماز۔ فرمایا کہ جمعے کی شرائط میں سے نمبر 1 وقت ہے، لہذا یہ ظہر کے وقت کے اندر تو صحیح ہے، ولا تصح بعدہ، ظہر کے وقت کے بعد یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جمعے کی شرائط میں سے جو دوسری شرط حضرت نے بیان فرمائی وہ ہے خطبہ۔ امام نماز سے پہلے یہ خطبہ دے گا۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دینا یہ ضروری ہے، نماز کے بعد خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ جو خطبہ ہے وہ اللہ کے ذکر کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اب خطبہ دینے کا طریقہ کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے نماز سے پہلے، امام خطبہ دے گا 2 خطبے۔ اول بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خطبہ نہیں دیا جائے گا، 2 خطبے دیے جائیں گے۔ یفصل بینہما بقعدۃ، فاصلہ کرے گا ان دونوں کے درمیان۔ کن دونوں کے درمیان؟ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ اس خطبتین کی طرف لوٹ رہی ہے، ان دونوں خطبوں کے درمیان قعدے کے ساتھ فاصلہ کرے گا۔ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، تو طریقہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر امام پہلے ایک خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد پھر وہ بیٹھتا ہے، اس میں 2 3 4 سیکنڈ بیٹھنے کے بعد پھر امام کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا خطبہ یہ ڈیلیور کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ کرے گا۔
وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ۔ اگلا مسئلہ، جو خطبہ دیا جائے گا وہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا، وہ بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں خطبہ دیا جائے گا، ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی شخص نے خطبے میں اللہ کے ذکر کے اوپر اقتصار کر لیا، اکتفا کر لیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خطبہ چونکہ اللہ کے ذکر کا نام ہے، اگر کسی نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دو کلمات کہہ دیے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ کی عظمت شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر کر دیا، تو خطبہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ صحیحین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ کرے، بلکہ کچھ تھوڑا سا لمبا خطبہ دے، جس کو عرف کے اندر خطبہ کہا جاتا ہے، اتنا خطبہ دے، پھر یہ درست ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نے اکتفا کر لیا اللہ کے ذکر پر تو جائز ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا لابد، ضروری ہے، من ذکر طویل، اتنا لمبا ذکر ضروری ہے، یسمى خطبہ، کہ جتنے لمبے ذکر کا نام خطبہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، خطبہ جیسا کہ اوپر بتایا تھا کہ خطبہ کھڑے ہو کر دے گا، لیکن اگر بیٹھ کر خطبہ دے دیا یا پھر ناپاکی کی حالت میں خطبہ دے دیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ خطبہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ فَإِنْ خَطَبَ قَائِدًا، اگر اس نے خطبہ دیا بیٹھ کر، او عَلَى غَيْرِ طَہَارَةٍ، یا طہارت کے علاوہ خطبہ دے دیا، ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں، جاز وَيُكْرَهُ، جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا کام ہے، مطلب یہ ہے کہ جو خطبے کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، وَيُكْرَهُ، لیکن ایسا کام کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ خطبے کی شرطیں، جیسا کہ پہلے دو شرطیں ہو چکی ہیں، اب تیسری شرط بتا رہے ہیں، الجماعت، یہ جو جمعہ ہے، خطبے کی نہیں، جمعے کی دو شرطیں ہو چکی ہیں، اب تیسری شرط بتا رہے ہیں جماعت۔ جماعت کے ساتھ ہی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جمعہ یہ ایسی نماز ہے جو انفرادی آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اب جماعت کتنی ہونی چاہیے وہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کم سے کم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 افراد ہوں امام کے علاوہ، ایک امام اور 3 مقتدی، گویا کہ کل 4 افراد ہوں تو پھر جمعہ ہو سکتا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، امام کے علاوہ 2 بندے یہ کافی ہیں، 3 افراد ہوں ٹوٹل تب بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن جو فتویٰ ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ یہ فرمایا کہ اس کی شرائط میں سے جماعت ہے، اور اس کی کم سے کم مقدار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 ہیں امام کے علاوہ، صاحبین نے فرمایا 2 ہیں امام کے علاوہ۔ تو کچھ مسائل ہم نے پڑھ لی ہیں، کچھ مسائل ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمعہ کے مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمُّوا فِي الْجُمُعَةِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالسعي إليها وقال ابو یوسف ومحمد لا تبطل حتى يدخل مع الإمام۔ اور امام جہر سے قرأت کرے گا دونوں رکعتوں میں، اور نہیں ہے ان دونوں رکعتوں میں کسی مخصوص صورت کی قرأت کرنا، اور جمعہ واجب نہیں ہے مسافر پر، اور نہ ہی عورت پر، اور نہ ہی مریض پر، اور نہ ہی بچے پر، نہ ہی غلام پر، نہ ہی اندھے پر۔ اور اگر یہ لوگ جماعت میں حاضر ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لی تو جائز ہو جائے گا وقتی فرض سے، اور جائز ہے غلام کے لیے، مسافر کے لیے، مریض کے لیے یہ کہ وہ امامت کروائیں جمعہ میں۔ اور جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اپنی جگہ پر، اپنی منزل پر جمعہ کے دن امام کی نماز سے پہلے، اور اس کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ وہ میں جمعہ کے اندر حاضر ہوں اور وہ جمعہ کی طرف متوجہ ہوا، اس کی ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی طرف کوشش کرنے سے۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ باطل نہیں ہوگی یہاں تک کہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو جمعہ کی دونوں رکعتیں ہیں، دونوں رکعتوں میں جو قرأت کی جائے گی وہ جہری کی جائے گی، یعنی اونچی آواز سے قرأت کی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے جمعہ کی نماز میں اور باقی نمازوں کے اندر، کہ ویسے عام طور پر جو ظہر کی نماز ہے اس میں جہری قرأت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو جمعہ کی نماز ہے اس میں جہری طور پر قرأت ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَيْنِهَا، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو 2 رکعتوں کے اندر قرأت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کون سی صورت ملانی ہے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص قرأت متعین نہیں ہے شریعت کی جانب سے۔ آپ کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں، قرآن مجید میں کہیں سے بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ احادیث کے اندر کچھ قرأت کا
ذکر آیا ہے، اگر آپ وہ قرات کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب احادیث کے اندر کل 3 قسم کی قرات کا ذکر آیا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ جمعہ پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقون پڑھیں، ایک اس میں یہ ذکر آیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ جمعہ پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ پڑھیں۔ تو یہ کل 3 قسم کی قرات کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ والی قرات کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ قرآن مجید میں کہیں سے بھی قرات کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کے اندر جو قرات کی جائے گی وہ کسی متعین طور پر سورت کی قرات نہیں ہے شریعت کی جانب سے۔ اب اس کے بعد آگے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو مسافر ہے سفر شرعی کے ساتھ، اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو عورت ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو مریض ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو بچہ نابالغ بچہ ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو غلام ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو اندھا ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو کل 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 6 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی 1 قسم کے یا 2 قسم کے یا ہر قسم کے، اگر یہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے جمعے کی جماعت میں اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ جمعہ ادا کر لیا، تو ان کا جو وقتی فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اب ان کے ذمے ظہر کی نماز ادا کرنا یہ لازم نہیں ہوگی۔ فرمایا فَإِنْ حَاضَرُوا، اور اگر یہ حاضر ہو گئے جمعے کی جماعت میں اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، اجزاءہم، تو کافی ہو جائے گی ان کے لیے، ان فرض الوقتی، جو وقتی فرض ہے، جو ظہر کی نماز ہے، اس سے یہ والی نماز کافی ہو جائے گی اور وقتی فرض ان کا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ غلام کے لیے، مسافر کے لیے، مریض کے لیے، یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ جمعہ کے اندر امامت کرواتے ہیں تو یہ امامت کروا سکتے ہیں، ان کی امامت یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اندھا اگر پاکی کا خیال رکھتا ہے اور اپنے کپڑوں کی پاکی کا، جسم کی پاکی کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کو اعتراض نہیں ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے میں، تو اندھا بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ومن صلی ظہر، جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھ لی اپنی منزل میں، اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں، اپنے آفس میں، ابھی جو امام تھا اس نے ابھی جمعہ نہیں پڑھایا تھا، پہلے ہی اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن جو وقتی فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ادا نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس نے ظہر پڑھ لی اپنی منزل، اپنے گھر پہ، جمعہ کے دن قبل صلاۃ الامامی، امام کے جمعہ پڑھانے سے پہلے، ولا عذر لہ، اور اس کے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا، مریض بھی یہ نہیں تھا اور کوئی اور مسئلہ بھی نہیں تھا، تو اس کے لیے ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس کی جو نماز ہے وہ جائز ہے، مطلب درست ہو جائے گی۔ جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والا کام درست ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمْعَةَ، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ میں جمعہ جا کر پڑھتا ہوں جماعت میں مسجد کے اندر، اب وہ جمعے کی طرف متوجہ ہوگا، تو جیسے ہی وہ جمعے کی طرف متوجہ ہوگا اور اس نے صحیح کرنا شروع کر دے گی، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ اس نے شروع کر دی ہے، جیسے نہایا جاتا ہے یا جمعے کی طرف انسان چلنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ یہ والا عمل کرے گا تو پھر اب اس کا ظہر باطل ہو چکا ہے، اب یہ ظہر نہیں پڑھ سکتا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ظہر کی نماز اس وقت باطل ہوگی جب یہ بالفعل جمعے کی نماز کے اندر شرکت کر لے گا، جب اس نے امام کی اقتداء میں نیت باندھ لی ہے، اب اس کی ظہر ختم ہو چکی ہے، اب یہ جمعہ ہی ادا کرے گا اور اب اس کے لیے ظہر کی نماز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ وہ جمعہ کی جماعت میں حاضر ہو، فتوجہ الیہا، وہ جمعہ کی طرف متوجہ ہوا، تو ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بالسعی الیہا، صحیح کرنے کے ساتھ، الیہا اس کی جانب، یہ الیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے جمعہ کی طرف، اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، جیسے اس نے جمعے کے لیے کوشش کرنی شروع کی ویسے ہی ظہر کی نماز اب باطل ہو چکی ہے، اب ظہر کی نماز یہ ادا نہیں کر سکتا۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور امام صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطل نہیں ہوگی ظہر کی نماز یہاں تک کہ امام کے ساتھ داخل نہ ہو جائے، جب یہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے گا، نیت باندھ لے گا، تو اب یہ اس کی نماز ظہر کی باطل ہو چکی ہے، اب یہ صرف جمعہ ہی ادا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمعہ کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ وَبَنَى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ عِنْدَ أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن أدرك معه أكثر الركعات الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك معه أقلها بنى عليها الظهر وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام
حتى يفرغ من خطبته وقال لا بأس بأن يتكلم ما لم يبدأ بالخطبة وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر ثم يخطب الإمام فإذا فرغ من خطبته يقام الصلاة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مکروہ ہے یہ کہ معذور ظہر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ جمعہ کے دن، اور اسی طریقے سے قید والے یا جیل والے۔ اور جس شخص نے امام کو پایا جمعہ کے دن وہ نماز پڑھے گا امام کے ساتھ جب تک وہ اس کو پا سکتا ہے، اور بنا کرے گا اس پر جمعہ کی امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اگر اس نے امام کو پایا ہے دوسری رکعت کا اکثر تو اس پر جمعہ کی بنا کرے گا، اور اگر اس نے صرف کم پایا ہے تو پھر اس پر ظہر کی بنا کرے گا۔ اور جب امام نکلا جمعہ کے دن تو لوگ چھوڑ دیں گے نماز کو اور کلام کو یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے، اور صاحبین نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ وہ کلام کرے جب تک اس نے خطبہ شروع نہیں کیا۔ اور جب اذان دینے والے مؤذن نے اذان دیں گے جمعہ کے دن پہلی اذان تو لوگ چھوڑ دیں گے خرید و فروخت کو اور متوجہ ہو جائیں گے جمعہ کی طرف، اور جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو بیٹھ جائے گا اور مؤذن اذان دے گا ممبر کے سامنے، پھر امام خطبہ دے گا، اور جب وہ اپنے خطبہ سے فارغ ہو جائے گا تو پھر وہ نماز قائم کریں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پر بھی جمعہ کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ معذور لوگ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ جمعہ کے دن نہ پڑھیں۔ جمعہ کے دن جو نماز ہے وہ جمعہ کی ہی ہے، البتہ اگر کوئی شریعت کے اندر معذور ہے، جیسا کہ وہ معذور لوگ کون سے تھے وہ پہلے پیچھے تفصیل سے گزر جا چکا ہے، اس میں مریض ہے، اس میں مسافر ہے، اس میں عورت ہے، یہ جو لوگ ہیں ان پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، تو ان لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھے، اور اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ اذان اور اقامت کے بغیر آپ نماز پڑھیں، اذان اور اقامت بھی نہ کہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ناپسند ہے یہ والی بات کہ معذور لوگ جماعت پڑھیں ظہر کی جماعت کے ساتھ جمعہ کے دن، وکذالک اہل السجن، اور اسی طریقے سے قیدی لوگ جو قیدی ہیں، جیل کے اندر قید ہیں، تھانے کے اندر قید ہیں، حوالات کے اندر قید ہیں، ان قیدیوں کے اوپر بھی جمعے کی نماز لازم نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ ظہر کی نماز پڑھیں جمعے کے دن اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ یہ نہ ادا کریں۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ، جس شخص نے امام کو پایا جمعہ کے دن تو وہ نماز پڑھے گا امام کے ساتھ جتنی رکعتوں کا اس نے پایا ہے۔ دیکھیں یہ ایک شخص جمعے کے لیے گیا تھا جمعے کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا اور امام نماز کا کچھ حصہ پڑھا چکا تھا، ایک رکعت اس نے پڑھا دی تھی، دوسری رکعت اس نے شروع کر دی تھی، تو جتنی یہ امام کے ساتھ رکعتیں پا لیتا ہے اتنی رکعتیں یہ امام کے ساتھ پڑھے، اور باقی جو رکعت ہے ایک رکعت رہتی ہے یا بس ایک ہی رکعت ہی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے دو رکعتیں رہتی ہوں کہ جو دوسری رکعت میں وہ پھر رکوع کے بعد شامل ہوا ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو اس کی دو رکعتیں رہتی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ پوری کر لے، اور یہ نماز اس کی جمعہ کی نماز ہی شمار کی جائے گی۔ لیکن اس مسئلہ کے اندر جو اختلاف ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے امام کو پایا، کس حال میں پایا کہ امام جمعہ کے دن نماز پڑھا رہا تھا، یعنی تھوڑا لیٹ ہو گیا جمعہ کے دن، تو اب یہ امام کے ساتھ نماز پڑھے ما ادرکت، جتنی رکعتیں یہ پا لیتا ہے، اگر پہلی رکعت میں پا لیتا ہے تو ٹھیک ہے پھر مکمل نماز پڑھ لے گا، دوسری رکعت میں پا لیتا ہے تو پھر ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے گا، ایک رکعت امام کے بعد پڑھ لے گا، اگر دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پاتا ہے امام کو تو پھر جتنی نماز باقی ہے وہ امام کے ساتھ پڑھ لے، باقی نماز اپنی بعد میں پڑھ لے۔ فرمایا کہ نماز پڑھے گا وہ نماز جو امام کو پاتا ہے وہ تو امام کے ساتھ پڑھ لے گا، وَبَنَا عَلَيْهَا الْجُمْعَةَ، اور باقی پر جمعے کی بنا رکھے گا، یعنی جو امام کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے جو باقی نماز باقی ہے اسی نماز پر اپنی جمعہ کی نماز کو پورا کر لے گا۔ ایک رکعت باقی ہے تو ایک رکعت اور پڑھ لے گا، اس کی جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے گی، یا اگر دو رکعتیں رہتی ہیں تو دو رکعتیں پڑھ لے گا، اس کی جمعہ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اگر کچھ نماز پڑھ لی ہے کچھ رکعت پڑھ لی ہے تو باقی یہ اپنی انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے اور یہ اس کا جمعہ ہی شمار ہوگا۔ تو فرمایا کہ جمعے کی بنا رکھے گا اس پر امام صاحب اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرق کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر تو اس نے امام کو پایا ہے دوسری رکعت کے اکثر حصے میں تب تو جمعے کی بنا رکھے گا، اور اگر عقل میں پایا ہے تو پھر ظہر کی بنا رکھے گا۔ کیا مطلب ہے؟
دیکھیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تو یہ پہلی رکعت میں شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. اگر یہ دوسری رکعت میں شامل ہو گیا ہے، امام کے رکوع میں گیا تھا تو یہ شامل ہو گیا تھا رکوع سے اٹھنے سے پہلے کیونکہ جو دوسری رکعت کا اکثر حصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ رکوع کے اندر شامل ہو جائیں. اگر رکوع سے امام اٹھ چکا ہے تو اب وہ دوسری رکعت کا اکثر حصہ اس نے ادا کر لیا ہے. اگر آپ رکوع میں شامل ہو گئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک رکعت پڑھ لیں گے، آپ کے جمعہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم امام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد تو اب امام دوسری رکعت کا اکثر حصہ مکمل کر چکا ہے. اب آپ جب امام سلام پھیرے گا تو اب آپ 2 رکعتیں ظہر کی 2 رکعتیں جمعے کی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ 2 رکعتیں تو فوت ہوگی نا. پہلی رکعت تو ویسے ہی فوت ہو گئی تھی، دوسری رکعت میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ رکوع میں ملیں، اور یہ رکوع میں نہیں ملا تھا، رکوع کے بعد شامل ہوا ہے تو 2 رکعتیں اس کی فوت ہو چکی ہیں. تو اب آیا یہ 2 رکعتیں پڑھے گا جمعہ کی یا پھر 4 رکعتیں پڑھے گا؟ تو صاحبین تو وہی صاحبین فرما رہا ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہی فرماتے تھے کہ نہیں یہ جمعہ پڑھ لے گا وہ کافی ہے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں چونکہ اکثر جمعہ اس کا فوت ہو چکا ہے تو اب یہ جمعہ نہیں پڑھے گا، بلکہ اب یہ کھڑا ہونے کے بعد 4 رکعتیں یہ پڑھے گا اور اس کی ظہر کی نماز یہ ادا ہوگی. تو یہ اختلاف ہے. بہرحال جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ امام شیخین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے اوپر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر. اور امام محمد نے فرمایا اگر اس نے امام کو پایا ہے دوسری رکعت کے اکثر میں پایا، مطلب یہ ہے کہ دوسری رکعت کے قیام میں پا لیا امام کو، یا کم از کم یہ ہے کہ رکوع کے اندر پا لیا ہے، تو بنا علیہ الجمعہ، تو پھر اس کے اوپر جمعہ کی بنا رکھے گا. یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 1 رکعت پڑھ لے گا اور اس کا جمعہ مکمل ہو جائے گا. اور اگر اس نے امام کو پایا ہے اقلہ اس سے کم میں، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے رکعت ثانیہ کی طرف، دوسری رکعت سے کم میں امام کو پایا، مطلب یہ کہ امام رکوع کے بعد آگے کھڑا ہو چکا تھا تو اب کیا کرے گا؟ بنا علیہ الظہر، اب ظہر کی بنا رکھے گا. اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ 4 رکعتیں ظہر کی پڑھے گا. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اگلا مسئلہ، اور جب امام جمعہ کے دن نکل جائے جمعہ پڑھانے کے لیے تو پھر لوگ کیا کریں؟ لوگوں کے ذمہ لازم ہے نماز کو چھوڑ دیں، کلام کو چھوڑ دیں، یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے. وَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ مَا لَمْ يَبْدَأْ بِالْخُطْبَةِ، اور صاحبین نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ بات چیت کرنے میں جب تک امام خطبے کو شروع نہ کر دے. دیکھیں جب امام ہے، امام خطبہ پڑھانے کے لیے نکل جائے صفوں سے اور وہ ممبر کے اوپر جا کر بیٹھ جائے، جب امام ممبر کے اوپر بیٹھ جائے گا تو اب اس صورت کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے. آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ امام کی طرف متوجہ ہوں اور خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں، پھر نماز پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں، گھر جانا ہے گھر جائیں. تو یہ فرمایا کہ جب امام جمعہ کے دن نکل جائے، نکل جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ صف سے نکل کر ممبر کی طرف جا رہا ہے اور وہ ممبر کے اوپر بیٹھ رہا ہے، تو لوگ نماز اور کلام چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ وہ خطبہ سے فارغ ہو جائے. صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک اس نے خطبہ شروع نہیں کیا، اس سے پہلے کوئی ضروری بات ہے وہ انسان کر سکتا ہے، کوئی ساتھ والے کو کوئی بات کرنی ہے یا سامنے والے کو کوئی بات کرنی ہے یا امام سے حتیٰ کہ کوئی بات کرنی ہے، کوئی ضروری بات ہو تو وہ کی جا سکتی ہے جب تک اس نے خطبہ شروع نہیں کیا. لیکن جب اس نے خطبہ شروع کر دیا تو پھر اب بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فرمایا وکالہ صاحبین نے فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں ہے کہ کلام کر لیا جائے جب تک وہ خطبہ شروع نہیں کرتا امام، لیکن جب امام نے خطبہ شروع کر دیا اب نہیں اجازت. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے اذا اذن المؤذنون یوم الجمعہ الاذان الاول، اور جب مؤذن لوگ اذان دیں جمعہ کی پہلی اذان تو لوگ چھوڑ دیں گے خرید و فروخت. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی ایک اور اذان کہلوانی شروع کر دی. ایک اذان تو پہلے ہوتی تھی نا جو امام کے ممبر کے سامنے ہوتی تھی، اور ایک اذان دوبارہ بڑھا دی گئی. اب یہ جو اذان بڑھا دی گئی اس کو کہا جاتا ہے پہلی اذان. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ایک اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر سنتے وغیرہ پڑھتے ہیں، امام کی تقریر اور بیان سنتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے. تو جو پہلی اذان ہے جو مسجد میں اذان دی جاتی ہے جمعے کی طرف بلانے کے لیے، جب یہ پہلی اذان ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جو لوگوں کو خرید و فروخت چھوڑ دینا یہ لازم ہے. لوگوں کے لیے سعی الی الجمعہ یہ واجب ہے. سعی الی الجمعہ کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی تیاری کریں. بس جب اذان ہو جائے آپ دیگر دنیا کے سارے کام ترک کر دیں. اب آپ اس کے بعد اگر آپ نے نہانا ہے تو آپ غسل کریں، کپڑے بدلیں اور آپ مسجد کی طرف جائیں، کوئی اور کام آپ نہ کریں.
یہ فرمایا کہ جب اذان دینے والے اذان دیں جمعہ کے دن پہلی اذان تو لوگ چھوڑ دیں گے، کیا چھوڑ دیں گے؟ البیع خرید، البیع بیچنا، اور الشراء خریدنا، خرید و فروخت کو، تجارت کو چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا کا ہر کام آپ چھوڑ دیں گے اور آپ صرف اور صرف جمعے کی طرف ہی متوجہ ہوں گے۔ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمْعَةِ، اور جمعہ کی طرف ہی توجہ کریں گے۔ فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَرَ، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امام جب ممبر کے اوپر چڑھ جائے گا تو پھر اب جو مؤذن ہے اب وہ جمعہ کی دوسری اذان یہ دے گا۔ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو بیٹھ جائے گا، اور مؤذن لوگ، یہ نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ اذان دینے والے، مطلب یہ کہ ایک اذان دینے والا مؤذن وہ اذان دے گا بین یدی المنبر، ممبر کے سامنے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے مؤذن اور وہ اذان دیتا ہے۔ پہلی صف میں بھی ہو سکتا ہے، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، بس یہ ہے کہ ممبر کے سامنے ہو۔ فرمایا کہ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو وہ بیٹھ جائے گا اور اذان دینے والے اذان دیں گے ممبر کے سامنے، پھر امام خطبہ دے گا، اور جب خطبہ ہو جائے فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، جب خطبے سے فارغ ہو جائیں اقاموا الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کر دیں، مطلب یہ ہے کہ پھر جماعت کھڑی کر دیں، پھر کوئی کسی اور کام کے اندر مشغول نہ ہو، مطلب نماز پڑھنے کے اندر مشغول نہ ہو یا ذکر اذکار کرنے کے اندر مشغول نہ ہو، خطبے کے بعد اب یہ نماز پڑھیں تسلی کے ساتھ۔ تو یہاں تک یہ ہمارا الحمدللہ جمعہ اس سے متعلقہ جتنے احکام و مسائل ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 33 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عیدین کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ یستحب یوم الفطر ان یطعم الانسان شیئا قبل الخروج الی المصلی ویغتسل ویتطیب ویلبس احسن ثیابہ ویتوجہ الی المصلی ولا یکبر فی طریق المصلی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ویکبر عندہما ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلي الإمام بالناس ركعتين ويكبر في الأولى تكبيرة الإحرام وثلاثا بعد ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة یرکع بہا ویرفع یدیہ فی تکبیرات العیدین۔ مستحب ہے عید الفطر کے دن یہ کہ انسان کوئی چیز کھا لے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے، اور غسل کر لے اور خوشبو لگا لے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن لے، اور پھر وہ عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو اور اونچی آواز سے تکبیر نہ کہے۔ عیدگاہ کے راستے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صحیحین فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے تکبیر کہے، اور نفل نماز نہیں پڑھے گا عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے، اور جب نماز پڑھنا جائز ہو جائے سورج کے بلند ہونے کے ساتھ تو عید کا وقت داخل ہو جائے گا زوال تک، اور جب سورج زائل ہو جائے گا تو عید کا وقت نکل جائے گا، اور امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا 2 رکعتیں، اور تکبیر کہے گا شروع میں تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ، اور 3 تکبیریں کہے گا اس کے بعد، پھر قرأت کرے گا سورہ فاتحہ کی اور 1 سورت کی اس کے ساتھ، پھر تکبیر کہے گا تکبیر کہنا اور رکوع کرے گا اس تکبیر کے ساتھ، پھر شروع ہوگا دوسری رکعت میں قرأت کے ساتھ، اور جب قرأت سے فارغ ہو جائے گا تو 3 تکبیرات کہے گا اور چوتھی تکبیر کہہ کر اس سے رکوع کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا عیدین کی تکبیرات میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے جمعے کا باب پڑھا تھا، اس جمعے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جہری نماز ہوتی ہے، 2 رکعت یہ پڑھی جاتی ہے اونچی آواز سے، تو اسی کی مناسبت سے عید کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ عیدین کی جو نماز ہے چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، یہ بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی قرأت جہری یعنی اونچی آواز سے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے عید الفطر کے مستحبات بتا رہے ہیں۔ عید الفطر یعنی جو رمضان کی آخری تاریخ ہے اس کے بعد جو شوال کی 1 تاریخ ہو اس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ یوم فطر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ عید الفطر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کا دن۔ تو چونکہ پورے رمضان کے اندر آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، تو اب جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ اب آپ انجوائے کریں اور خوب کھائے پئیں، موج کریں۔ تو عید الفطر کے دن مستحب ہے، کیا مستحب ہے؟ نمبر 1 یہ کہ انسان کوئی چیز کھا لے مصلی کی طرف نکلنے سے پہلے، یہ پہلا مستحب ہے۔ مصلی سے مراد ہے عیدگاہ، جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ مسجد کے اندر عید کی نماز ادا نہ کی جائے بلکہ کسی کھلے میدان کے اندر عید کی نماز یہ ادا کی جائے۔ تو پہلا مستحب یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جانے لگیں تو جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کھا کر جائیں، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے گھروں کے اندر بھی رواج ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے وہ پھینیاں بنا لیتے ہیں یا سیمیاں بنا لیتے ہیں۔ دوسرا مستحب حضرت نے یہ ذکر کیا کہ غسل کر کے جائیں، یہ بھی مستحب ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اور تیسرا مستحب یہ ذکر کیا کہ خوشبو لگا کر جائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اور چوتھا یہ ذکر کیا کہ اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن کر جائیں۔
تو جیسا کہ ہمارا رواج ہوتا ہے کہ عید کے لیے نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سلوانے چاہیے اور نیا کپڑا پہن کر آپ جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اگر بالفرض آپ کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو آپ کے پاس جو موجودہ کپڑے ہیں ان میں سے جو اچھا اور بہترین سوٹ ہو اب وہ زیب تن کر کے پھر آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے بھی فطرانہ ادا نہیں کیا ہے تو عید سے پہلے پہلے آپ فطرانہ بھی ادا کر دیں۔ اگلا مسئلہ فرمایا بتوجہ الی المصلی، جب یہ سارے کام آپ نے کر لیے پھر آپ عیدگاہ کی طرف متوجہ ہوں، یعنی عیدگاہ کی طرف آپ جائیں گے۔ ولا یکبر فی طریق المصلی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، تو اونچی آواز سے تکبیر نہ پڑھیں، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اونچی آواز سے آپ تکبیر پڑھیں۔ یہ فرمایا کہ تکبیر نہیں پڑھے گا اونچی آواز سے مصلی کے راستے میں، مصلی عیدگاہ کے راستے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا اونچی آواز سے تکبیر پڑھے گا۔ ولا یتنفل فی المصلی، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے، حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جس جگہ پر عید کی نماز پڑھنی ہے وہاں پر عید کی نماز سے پہلے آپ نفل نماز ادا نہ کریں۔ ولا یتنفل فی المصلی قبل صلاۃ العید، جہاں پر جو عیدگاہ ہے وہاں پر نفل نہیں پڑے گا عید کی نماز سے پہلے۔ اچھا، اس کا تعلق صرف عیدگاہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر بھی آپ نفل نماز نہ پڑھیں۔ جو فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد جو نفل ہوتے ہیں اشراق کے نفل، وہ بھی آپ نہ پڑھیں۔ آپ عید کی نماز پڑھ کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر آگے ہیں، پھر اگر آپ کا دل چاہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت جائز ہو جائے، حلال ہو جائے، کب جائز ہوگا؟ بارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہونے کے ساتھ۔ لیکن جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جاتا ہے تو پھر عید کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر وہی وقت ہے جس وقت کے اندر چاشت کی نماز یہ ادا کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت حلال ہو جائے، جائز ہو جائے سورج کے بلند ہونے کے ساتھ، تو عید کا وقت داخل ہو جائے گا۔ زوال تک یہ وقت برقرار رہتا ہے، جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا اس وقت تک عید کا وقت برقرار رہتا ہے، اور آپ اس وقت تک عید کی نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا، اور جب سورج زائل ہو جائے، ڈھل جائے، تو پھر اس وقت یہ جو وقت ہے عید کا وقت یہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آگے ظہر کا وقت یہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ، آگے سے اب عید کی نماز پڑھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ جو عید کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ 4 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بتا رہے ہیں وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، پہلی رکعت کے شروع کے اندر جو پہلی تکبیر کہی جائے گی وہ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی۔ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب تکبیر تحریمہ، یعنی یہ وہ تکبیر ہے جس سے وہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے نماز سے پہلے حلال ہوتے ہیں۔ مثال کھانا پینا، چلنا پھرنا، قبلے سے منہ موڑنا وغیرہ، یہ سارے کام جو پہلے حلال ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امام نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یہ تو پہلی تکبیر ہوگی نماز کے شروع کرنے کے لیے۔ وَثَلَاثًا بَعْدُ، اور اس کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، یہ عیدین کی تکبیرات ہیں۔ تو ایک تکبیر تو ہوگی تکبیر تحریمہ والی، پھر 3 تکبیریں کہے گا۔ تو اب پہلی جو تکبیر اس نے کہنی ہے نا، اس طریقے سے اس نے پہلی تکبیر کی اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر، ایک تکبیر، اللہ اکبر، دوسری تکبیر، پھر تیسری اللہ اکبر۔ جو تیسری تکبیر کہہ کر پھر اس نے ہاتھ باندھ لینے، مطلب اگر آپ شمار کریں گے تکبیر تحریمہ کے ساتھ شمار کریں گے تو کل 4 تکبیریں ہوں گی، تکبیر تحریمہ کے علاوہ شمار کریں گے تو کل یہ 3 تکبیریں ہوں گی۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑے گا بلکہ ہاتھ وہ باندھ لے گا۔ ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب وسورۃ معہا، پھر جو امام ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا۔ ثم یکبر تکبیرۃ یرکع بہا، پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ تو پھر رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع کرے گا، کھڑا ہوگا، سجدے کرے گا، دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پھر دوسری رکعت کا آغاز تکبیر سے نہیں کہے گا۔ تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ جو عید کی زائد تکبیریں ہیں وہ پہلی رکعت کے شروع میں ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو قرات آپ نے کرنی ہوتی ہے اس قرات کے بعد آپ تکبیرات کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو دوسری رکعت ہے اس کا ابتدا کرے گا قرات کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، جب قرات سے فارغ ہو جائے گا پھر 3 تکبیریں کہے گا۔ اب آپ نے قرات کر لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی، پھر آپ 3 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 تکبیریں آپ نے کہہ دی ہیں، یہ جو زائد تکبیریں تھی۔ اب چوتھی تکبیر کہہ کے آپ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ فرمایا 3 تکبیریں کہے گا، وکبر تکبیرۃ رابعہ، پھر چوتھی تکبیر کہے گا اور چوتھی تکبیر کے ساتھ یرکع بہا، رکوع کرے گا۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اگلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو عیدین کی زائد تکبیریں ہیں ان کے اندر بھی ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا۔ تو یہ عید کے متعلقہ کچھ مسائل ہیں، کچھ مسائل ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق کے اندر بھی عیدین سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل کو سیکھیں گے۔ ثم یخطب بعد الصلاة خطبتین یعلم الناس فیہما صدقۃ الفطر واحکامها ومن فاتته صلاة العید مع الامام لم یقضیها فإن غم الہلال عن الناس وشہدوا عند الامام برؤیت الہلال بعد الزوال صلی العید من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة فی اليوم الثانی لم یصلیها بعده ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك وتکبیر التشریق اوله عقیب صلاة الفجر من یوم عرفۃ وآخره عقیب صلاة العصر من یوم النحر عند ابی حنیفۃ وقال ابو یوسف ومحمد الی صلاة العصر من آخر ایام التشریق والتکبیر عقیب الصلوات المفروضات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر خطبہ دے کر نماز کے بعد 2 خطبے لوگوں کو سکھائے گا، ان دونوں میں صدقہ فطر اور اس کے احکام، اور جس سے عید کی نماز فوت ہو جائے امام کے ساتھ تو اس کی قضا نہیں کرے گا، اور اگر چاند چھپ جائے لوگوں سے اور لوگ گواہی دیں امام کے پاس چاند کے دیکھنے کی زوال کے بعد تو عید پڑھیں گے اگلے دن، اور اگر کوئی عذر پیش آ جائے جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دے دوسرے دن تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور مستحب ہے عید الاضحیٰ کے دن یہ کہ غسل کرے، خوشبو لگائے اور کھانے پینے کو مؤخر کرے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور توجہ کرے گا عیدگاہ کی طرف اور وہ تکبیر کہے گا، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے گا 2 رکعتیں جیسا کہ عید الفطر کی نماز ہے، اور خطبہ دے گا امام، اس کے بعد 2 خطبے لوگوں کو سکھائے گا، ان دونوں میں قربانیوں کے احکام اور تکبیرات تشریق۔ اور اگر کوئی عذر پیش آ جائے جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دے عید الاضحیٰ کے دن تو امام نماز پڑھائے گا اگلے دن اور اس سے اگلے دن، اور نماز نہیں پڑھائے گا اس کے بعد۔ اور تکبیر تشریق اول وہ فجر کی نماز کے بعد ہے عرفہ کے دن سے، اور آخری دن عصر کی نماز کے بعد ہے قربانی کے دن سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا عصر کی نماز تک ہے یوم تشریق کے آخری دن تک، اور تکبیر وہ فرض نمازوں کے بعد پڑھی جائے گی، اور تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں نماز جس طریقے سے پڑھی جائے گی عید کی وہ ہم مکمل پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اب نماز کے بعد کیا کیا جائے گا وہ یہاں سے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد جو امام ہے وہ 2 خطبے دے گا، اور جو 2 خطبے دے گا امام اس میں کرے گا کیا احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ان 2 خطبوں میں لوگوں کو تعلیم دے گا صدقہ فطر کی، جو فطرانہ ہے وہ کس پر واجب ہے، کب واجب ہوتا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، کیا احکامات ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے امام اپنے خطبے کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ فرمایا کہ 2 خطبے دے گا لوگوں کے سامنے، اور اس میں صدقہ فطر یہ سکھائے گا اور صدقہ فطر کے جو احکامات ہیں وہ بتائے گا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص سے عید کی نماز فوت ہوگی، وہ صبح کو اٹھ نہیں سکا یا کوئی اور اس کا عذر تھا، وہ جب پہنچا ہے عیدگاہ میں تو اس وقت تک امام عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہو چکا تھا، تو ایسے شخص کے اوپر عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس سے عید کی نماز فوت ہو جائے امام کے ساتھ لم یقضیہا تو پھر وہ قضا نہیں کرے گا۔ فإن غم الہلال، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ 29 رمضان تھی۔ اب 29 رمضان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو پھر اگلے دن عید ہوتی ہے، اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر اگلے دن 30ویں روزے کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو چاند نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے لوگوں نے تراویح بھی پڑھ لی اور پھر صبح کو اٹھ کے روزہ بھی رکھ لیا۔ پھر زوال کے بعد لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ جب زوال کے بعد لوگوں نے گواہی دے دی ہے ہم نے چاند کو دیکھ لیا تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ کیا جائے گا سارے کے سارے اپنے روزے توڑ دیں گے، اور پھر جو امام ہے چونکہ عید کا وقت تو گزر چکا ہے، عید کا وقت زوال تک ہوتا ہے، اب امام اگلے دن وہ والا دن تو شمار کیا جائے گا یکم شوال عید الفطر کا دن، اور اگلے دن پھر امام لوگوں کو عید کی نماز پڑھائے گا۔ تو عذر کی وجہ سے عید الفطر کی نماز ایک دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ غم الہلال، لوگوں سے چاند چھپ گیا، ہلال کہتے ہیں یکم کے چاند کو، لوگوں کے لیے جو شوال کا چاند تھا وہ چھپ گیا، نظر نہیں آیا۔ وشہدوا عند الامام، اور لوگوں نے گواہی دی ہے امام کے پاس برؤیت الہلال بعد الزوال، چاند کو دیکھنے کی زوال کے بعد، یعنی جو 30 رمضان تھا 30ویں روزے کو زوال کے بعد چاند کے دیکھنے کی گواہی دی کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ صلی العید من الغد، تو پھر جو امام ہے وہ لوگوں کو اگلے دن عید پڑھائے گا۔
تو اس عذر کی وجہ سے عید کی نماز کو ایک دن مؤخر کرنا یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدُ، اگر دوسرے دن بھی کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی جا سکی، اب تیسرے دن تک نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اب تیسرے دن یعنی 3 شوال کو عید کی نماز نہیں پڑھائی جا سکتی۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا، منع الناس، جس عذر نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا دوسرے دن بھی، لم یصلیھا بعد، تو پھر اب دوسرے دن کے بعد تیسرے دن چوتھے دن عید کی نماز نہیں ہے، اب وہ نماز ختم ہوگی اور اب اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ یہ تو تھا عید الفطر کے احکام، اب آگے عید الاضحیٰ کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ والے دن یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے، جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، ذی الحجہ کا 10واں دن، اس کے لیے بھی کچھ احکام مستحب ہیں۔ اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ غسل کرے، نمبر 2 خوشبو لگائے، اور نمبر 3 کھانے کو مؤخر کرے۔ یہ تیسرا حکم جو ہے اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق ہے۔ عید الفطر میں تو یہ تھا کہ کھانا کھا کر یا کچھ نہ کچھ کھا کر پھر وہ عیدگاہ کی طرف جائے گا، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر مستحب یہ ہے کہ کھانا ابھی نہ کھائے بلکہ پہلے جا کے نماز پڑھے، اور اگر یہ اس نے قربانی کی ہے تو کوشش کرے اپنی قربانی کی جانور سے ہی اپنے کھانے کی ابتدا کرے۔ فرما رہے ہیں کہ کھانے کو مؤخر کرے گا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، اب وہ مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف توجہ کرے گا، عیدگاہ کی طرف جائے گا اور تکبیر کہے گا، اونچی آواز سے تکبیر پڑھے گا، اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھے گا كصلاۃ الفطر، جیسا کہ عید الفطر کی نماز پڑھی تھی۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز بھی بالکل ویسے ہی ہے عید الفطر کی نماز کی طرح، جس طریقے سے عید الفطر میں 6 تکبیرات زائد تھیں، شروع میں 3 تکبیرات تھیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں تھیں، بالکل اسی پیٹرن اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ وَيَخْطُبُ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اس نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا، يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا، اور لوگوں کو ان دونوں خطبوں میں الاضحیہ قربانی کے احکام بتائے گا، کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے لیے کون سا جانور استعمال ہوگا، قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، وغیرہ ذالک، جتنے بھی احکامات ہیں وہ بیان کرے گا۔ و تکبیرات تشریق، اور اسی طریقے سے جو تکبیرات تشریق ہیں یہ بھی بیان کرے گا۔ تکبیرات تشریق کیا، وہ یہاں پہ آخر لکھا ہوا ہے، اس کے مسائل و احکام جو ہے، مطلب خلاصہ کہنے کا یہ ہے، عید الفطر کے اندر تو صدقہ فطر اور اس طرح کے احکام مسائل بیان ہوں گے، عید الاضحیٰ کے اندر جو قربانی ہے، یہ اسی طریقے سے تکبیرات تشریق ہیں، اس سے متعلقہ احکام و مسائل امام بیان کرے گا خطبے کے اندر۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ، اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے سے رک گئے عید الاضحیٰ کے دن، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، مثال کے طور پہ کوئی بہت سخت بارش آئی، اتنی تیز بارش تھی، آندھی طوفان تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل ہی نہیں سکے، جس کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر اگلے دن عید کی نماز امام پڑھائے گا، یعنی 11 ذی الحجہ کو۔ اور اگر 11 ذی الحجہ کو بھی کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر اس سے اگلے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو امام عید کی نماز پڑھائے گا۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے، جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، تینوں دنوں کے اندر امام عید کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا عید الاضحیٰ کے دن، تو وہ نماز پڑھائے گا امام لوگوں کو من الغدی، اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو، وبعد الغدی، اور 11 ذی الحجہ سے بھی اگلے دن 12 ذی الحجہ کو، اگر 11ویں دن بھی نہیں پڑھ سکے۔ ولا یصلیھا بعد ذالک، لیکن 12 ذی الحجہ کے بعد جو 3 دن ہے قربانی کے، اس کے بعد آگے پھر اگر کسی عذر کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کو بھی نہیں پڑھائی جا سکی، پھر اس کے بعد آگے 13 کو نہیں پڑھا سکتا۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے تکبیرات تشریق کس وقت پڑھے جائیں گے، تو اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ، وہ دن جس دن کے اندر حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، یعنی جو بقر عید کا دن ہے اس سے ایک دن پہلے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ فجر سے لے کے جو قربانی کا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس کی عصر تک، تو یہ کل ٹوٹل 8 نمازیں بنیں گی۔ قربانی سے ایک دن پہلے فجر میں شروع ہوگا، اور پھر یہ 9 ذی الحجہ کا مکمل دن، اور 10 ذی الحجہ کا فجر، ظہر، عصر، یہ 8 دن ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن صاحبین کا اختلاف ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ وہ تکبیر التشریقی، جو تکبیرات تشریق ہیں، اول آغاز کب کیا جائے گا، عقیب صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے عقیب، بعد میں، پیچھے، من یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو فجر کی نماز ہے۔ اور تکبیرات تشریق کا آخر کب ہوگا، صلاۃ عصر کے بعد، من یوم النحری، قربانی کے دن سے۔ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ ہوتا ہے، اس دن عصر کی نماز کے بعد آخری تکبیرات تشریق کہی جائے گی۔ 8 یہ کل ٹوٹل بنیں گی نمازیں جن کے بعد تکبیرات تشریق کہی جائے گی، عند ابی حنیفہ تھا۔
جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آغاز تو یہاں سے ہی ہوگا 9 ذی الحجہ سے، فجر کی نماز کے بعد، لیکن جو اس کا اختتام ہے وہ عصر کی نماز تک ہوگا، ایام تشریق کے آخر تک۔ اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ وہ ہیں یہاں تک 13 ذی الحجہ کی شام تک۔ یہ چونکہ سارے ایام تشریق شمار ہوتے ہیں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز تک ایام تشریق کے آخر یعنی 13 ذی الحجہ، اور تکبیرات تشریق جو کہی جائیں گی وہ فرض نمازوں کے بعد کی جائیں گی۔ فرمایا تکبیر عقیب الصلوات المفروضاتی، مفروضات کا مطلب فرض شدہ نمازیں، وہ نمازیں جو فرض ہیں، 5 نمازیں ہیں، ان کے بعد تکبیر یہ کہی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر کا یہ جملہ ہے اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے 9 سے شروع کرنا ہے فجر کے بعد سے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک آپ ان تکبیرات کو ادا کریں گے۔ اللہ اللہ